अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूहियत 10 और मैं हूँ आयशा। कैसे हैं आप लोग? और उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे खैर व आफियत के साथ होंगे, मज़े में होंगे। और एक खूबसूरत दिन का आगाज़ हो गया है और सोच रही हूँ यार आज क्या बात करूँ। रोज़ जो है ये भी सोचना पड़ता है ना कभी कभी कि आज क्या बात करनी है, आज किस चीज़ को मौजू बनाना है हम लोगों ने और क्या कुछ नया होना चाहिए। तो आज मैं सच्ची से बताऊं, आज पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि मैंने जो है कोई न्यूज़ नहीं पढ़ी। मैं तो रूटीन बन गई है यार, कुछ करना है या नहीं करना। कहते हैं ना रोटी खानी है या नहीं खानी, वो तो याद है या नहीं है, लेकिन न्यूज़ पढ़ना जो है मुझे याद रह जाता है। रात में मैं सो रही होती हूँ तो जब मैं बेड टाइम पर आती हूँ तो मेरा आखिरी काम, जो लास्ट काम मैं आपको बता दूँ, यही होता है कि मैं जो है डिफरेंट जो है देखती हूँ, वेबसाइट देखती हूँ न्यूज़ की जो है। उन पर टीवी देखने का मेरे पास टाइम नहीं होता। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं आयशा आप टीवी नहीं देखती? तो बहुत कम तब से सुन रही होती हूँ, बहुत कम टीवी देख रही होती हूँ। यार टेंशनें बड़ी हैं, बहुत सारे मसाइल हैं यार, तो इन मसाइल में मैं थोड़ा न्यूज़ से दूर रहती हूँ यार, नहीं रहना। अच्छा, डिप्रेशन का शिकार होती हूँ। मज़े की बात है ये है कि फिर मुझसे लोग पूछते हैं तो पूरा दिन क्या करती हो आप? प्रोग्राम किया, शो किया, घर गई मैं 1-1:30 बजे घर पहुंच गए, उसके बाद जाके खाना शाना पका लिया, बच्चों को खिला दिया, उठा दिया उनको, और वो बाजी जो मेरी है वो आ जाती है, उनके साथ उनको कुछ इंस्ट्रक्शन दे दी, बाजी ये कर लें वो कर लें, या साथ कुछ हेल्प कर दी था। उसके बाद एक पूरा दिन होता है और आपको पता है गर्मियों का दिन एक बहुत तवील दिन होता है, तो समझ नहीं आ रहा होता। तो फिर मुझसे पूछते हैं आयशा आप क्या करती हैं? तो अक्सर मुझे कहते हैं आप फलां ड्रामा देखा, फलां देखा। तो मैं माजरत के साथ कहूँगी मैं कोई ड्रामा वगैरह नहीं देखती। तो कुछ अरसे से मुझे ऐसा लगता है जब मैं ड्रामे देख रही होती हूँ तो मुझे फील होता है कि ड्रामा देखना, क्योंकि एंटरटेनमेंट होना, क्योंकि हम एंटरटेनमेंट के लिए लगाते हैं, तफरीह के लिए लगाते हैं, ताकि जो है थोड़ा अच्छा फील करें, अच्छा लगे यार, थोड़ा अपने माहौल से निकल जाएं। कोरोना है, इधर उधर जाना नहीं है, मिलना नहीं है। लेकिन जब ड्रामे में ऐसे ऐसे सीन आते हैं यार, रोने धोने वाले, कोई बीबी रो रही है और कोई जो है किसी के साथ जो है जुल्म हो रहा है और कुछ कुछ हो, तो यार मेरा दिल वहीं ख़राब हो जाता है यार। यार क्या है यार, पूरा ज़िंदगी में यार ये रोना ही धोना है। थोड़ा सा कहते हैं ना पॉजिटिव वे में भी सोचना चाहिए। हर मर्तबा जो है यही दिखाते हैं, उसके साथ ज्यादती हो गई, हाय उसने उसके साथ ये किया, सास ने उसके साथ ये कर दिया, वो गरीब बेचारी आई थी उसको नहीं पता था। और इस तरह के ड्रामे बनने लग गए हैं। और या फिर बहुत ज़्यादा स्टेटस कॉन्शियस, बहुत ज़्यादा अमीरों वाले, तो ये चीज़ें जो है ना अब मुझे पसंद, सच्ची से कहूँ तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा होता। माजरत के साथ कुछ लोगों को बुरा लगे कि आयशा इस तरह बोल रही है। आपके बहुत सारे फेवरेट ड्रामे हो सकते हैं, आप ड्रामे देख रहे हो, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं, कुछ जो मुझे बुरी लगती हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था यार। हर दफ़ा एक खातून को इतना मजलूम मत बनाओ, इतना मजलूम कि वो बेचारी जो है सारा रोती रहे धोती रहे। तो क्यों रोती है? वो इतनी कमज़ोर है एक औरत यार। एक औरत माँ है, बेटी है, बहू है, बीवी है, और वो फिर भी इतनी कमज़ोर है। नहीं यार, ये सारे रिश्ते आपको मजबूत बनाते हैं, आपकी अहमियत बताते हैं, इज्जत करवाते हैं। तो फिर आप औरत को इतना मजलूम क्यों दिखा रहे हो? नहीं जी, हम इतने मजलूम नहीं हैं, हम हर वक्त रोते धोते नहीं रहते, हम भी इंसान हैं। मैं मानती हूँ जब मर्द नहीं रो सकता तो हम क्यों हर वक्त रोते धोते रहते? देखो मर्द के लिए तो कहा जाता है उसने नहीं रोना, कुछ भी हो जाए, तो औरत ने क्यों रोना है? इस पर बात करते हैं आज। और हमारे साथ क्योंकि हैं कॉलम निगार भी हैं और आर्टिस्ट भी हैं, आज मेरा दिल चाह रहा है थोड़ा ड्रामों पे बात की जाए। तो शेख मुमताजुर रहमान साहब हमारे साथ हैं, कॉलम निगार हैं, उनको शामिल करते हैं, वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू, आप तशरीफ लाए, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ हैं मुल्तान की मशहूर शख्सियत, आर्टिस्ट हैं, इवन ऑर्गेनाइजर हैं और हर कोई जानता है इनको, तारिक सिंधु साहब हैं। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। खुश आमदीद कहेंगे आपको, वेलकम कहेंगे, हमेशा से स्टाइलिश इनका पर्सन भी है। और जी ये भी बता दूं तो यार हमेशा ही अपने कपड़ों पे तवज्जो होती है, फोकस होता है आपका, क्या है यार? हमारा तो होता ही होता है, लेडीज का तो ये काम है, डेली नया जोड़ा या नया वो कहते हैं ना मैचिंग शैचिंग करनी पड़ती है, तो आपको भी ऐसे करनी पड़ती है? ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आजकल जो है वो आप अगर मैचिंग नहीं करते तो फिर ज़रा हमने एक स्टेज पे खड़े होना होता है। हमारा काम ऐसा है थोड़ा सा इवेंट के हवाले से, ऑर्गेनाइजिंग आर्टिस्ट और मीडिया कोऑर्डिनेटर भी हूँ आर्टिस्ट एसोसिएशन का,
تو اس حوالے سے ہمیں چونکہ جہاں بھی جانا ہے کوشش کرتے ہیں کہ اچھی چیز ہو، پہنی ہوئی ہو، وہ نظر آئے، مطلب کھایا ہوا نظر نہیں آتا، پہنا ہوا نظر اور میرا تو کھایا بھی نظر آ رہا ہے چہرے کے ساتھ. ارے وہ تو مت کہیں، وہ تو شروع سے آپ ایسے ہیں. مجھے تو لگتا ہے میں کتنے سالوں سے دیکھ رہی ہوں آپ کو. اچھا آپ نے نہ ہی اپنا ویٹ ریڈیوس کیا ہے نہ ہی گین کیا ہے، ویسے کے ویسے ہیں. ہاں چند سال پہلے جب آپ نوجوان تھے، ویسے اب بھی نوجوان ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے نا، یاد ہوگا آپ کو، تو اس وقت بہت اسمارٹ سے تھے، تو پھر اچانک کیسے وزن بڑھ گیا؟ اچھا اصل میں وجہ یہ تھی کہ ایونٹس ہمارے ہوتے ہیں، پھر ہمیں بے ترتیبہ کھانا، ترتیب ہونی چاہیے کھانے کی، ٹائمنگ ہونی چاہیے. ہمارے ٹائمنگ بھی نہیں ہوتی، ترتیب نہیں ہوتی، تو کبھی تو مطلب کافی عرصے، مطلب کافی گھنٹے تک نہیں کھایا، پھر اس کو جو کھایا تو ٹکا کے کھایا. تو اس کا رزلٹ یہ ہے بیلی جو یہ باقی چیزیں فیٹس وغیرہ کا. میں نے بہت بار ٹرائی کی ہے سلم ہونے کی. لیکن آپ ایسے بھی ہٹ ہیں، آپ ایسے بھی ہٹ ہیں اور فٹ ہیں. مزے کی بات ہے، کچھ لوگ ایسے بھی جیسے آتے ہیں ویسے ہی لوگ پسند بھی کر رہے ہوتے ہیں. ضروری نہیں ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ اگر میں ہیلدی ہو جاتی ہوں تو لوگ جو ہے مجھے ایکسیپٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے. یہاں جو ٹی وی اسکرین ہے اس کی بڑی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، لیکن بہت سارے لوگ ہیں جو موٹے ہیں، ہیلدی ہیں، آ رہے ہیں، بڈھے بھی ہو گئے ہیں، تو ابھی بھی وہ جو ہے اسکرین کی یا میڈیا کی زینت ہے. تو ابھی ایسے بھی لوگ بھی ہیں جو کبھی تجربہ جو ہے نا، جو آپ کا ایکسپیرینس ہے نا، وہ بول رہا ہوتا ہے، پھر پرسنالٹی کاؤنٹ نہیں کر رہی ہوتی کہیں جا کر. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بالکل ایسے ہی ہے، اور اس میں یہ ہے کہ آپ اچھا نظر آئیں، بس مطلب دیکھنے والے کو اچھا لگے، تو یہ احساس ہونا چاہیے کہ یار یہ بندہ ٹھیک ہے بس. اور اس میں اچھا لگ رہا ہے جیسے آپ پہلے سے زیادہ اسمارٹ ہوتی جا رہی ہیں، راز نہیں بتا رہی، یہ سب مجھے دیکھنا ہمارے ساتھ زیادتی ہے. یہ سب مجھے کہتے ہیں اور میں اتنی خوش ہو جاتی ہوں. اللہ کا شکر ہے یا اللہ میں اسمارٹ ہو گئی کم از کم. تو یہ سارا رمضان ٹرانسمیشن کا کمال ہے. کریڈٹ گوز ٹو رمضان ٹرانسمیشن. میں نے 4 گھنٹے یہاں ٹرانسمیشن کی. اچھا پھر ہمیں 2 گھنٹے کرتے تھے، تو یہ کام ہی نہیں ہے یار، وہ 4 گھنٹے اتنا طویل اور وہ بھی روزے میں کام کرنا. تو پھر جو ہے آپ نے وزن جو ہے ریڈیوس ہی کرنا تھا، تو اللہ کا شکر، اللہ کرے یہ سال پورے برقرار رہے میرا وزن. نہیں رمضان میں روزے تو ہم نے بھی پورے رکھے ہیں، ممتاز بھائی نے پورے رکھے، مگر اس کے ساتھ ساتھ جب افطاری پہ مطلب ٹائم جب آتا نا، پھر ہمارا کو ہاتھ نہ روکے. کیونکہ اس دوران لاک ڈاؤن تھا، آپ لوگوں کے کام تھے یا نہیں تھے یہ بھی بتا دیں، کیونکہ ہم نے تو کام کیا باقاعدہ نا، لائیو ٹرانسمیشن میں ہم لوگ تھے. تو آپ نے کام کیا یا نہیں کیا؟ اچھا اصل میں ہمارا تو لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو ہے نا 3 مہینے کچھ دن ہو گئے ہمیں بالکل ہی فری، مطلب فارغ. میرے اتنے ایونٹس تھے، مطلب سارے ہی وہ نادرین ایریاز کے تھے، وہ سارے مس ہو گئے، کمپنیز کے تھے. اور دیگر مطلب یہ جو ہمارا ابھی تھیٹر کے حوالے سے بات کروں گا، وہ بند، تھیٹر بند ہو گیا. پھر اس کے علاوہ ایونٹس ظاہر ہے وہ ختم، بالکل ہی زیرو ہو گیا نا. تو اب جو ہے فنکاروں کے لیے، بے روزگاروں کے لیے کوشش کر رہے ہیں ان کے لیے فنڈز وغیرہ اکٹھا کرنا. تو اللہ خیر کرے گا، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کر رہے ہیں، ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں. بالکل. اچھا جی، شیخ ممتاز صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ماشاءاللہ کالم نگار ہے، اور میں بات کر رہی تھی ڈراموں کے حوالے سے، اور آپ بھی ہیومن رائٹس سے کام بھی کر رہے ہیں، چائلڈ لیبر پہ کام کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ خواتین کے حوالے سے بھی کالم لکھ رہے ہیں. تو میں کروں گی بات تھوڑا اپنے پاکستانی ڈراموں پر بات کریں گے. یہاں ایک شور اٹھا تھا کہ یہ ترکی کے جو ڈرامے لگائے جا رہے ہیں یا یہ مطلب کچھ زیادہ ہی دکھائے جا رہے ہیں، آج کل یہ اس پر بحث بھی چل رہی ہے. تو ہمارے ڈرامے جو ہیں وہ کہاں جائیں گے، یہاں کے لوگ، فنکار لوگ کہاں جائیں گے؟ تو مجھے لگا کہ تھوڑا مقابلے کی، آپ کی اپنی اوپینین ہو سکتی ہے، مقابلے کی فضا ہوتی ہے تو ہم بہتر سے بہتر کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں روحی کا اور آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں مدعو کیا. تھینک یو. اور آپ نے بہت اچھی سب سے پہلے بات کی خواتین کے حوالے سے. آپ خود بھی ایک رول ماڈل ہے خواتین کے حوالے سے، کہ مقصد ہے کہ جب کرونا کی ایک انتہائی فضا تھی، لوگ گھروں سے باہر نہیں نکلتے، آپ باقاعدگی سے یہ پروگرام آرگنائز کر رہی ہیں اور اس کی اینکر پرسن کے فرائض انجام دے رہی ہیں. اور اسی طرح یہ آپ نے بالکل صحیح بات کی، خواتین کو مظلوم کر کے پیش کیا جاتا ہے ہمارے ایریاز کے اندر، اور یہاں ایک روٹین بنا دی گئی ہے کہ جو بھی ڈرامہ بنے گا، اسلام آباد میں بنے گا، کراچی میں بنائے جائیں گے، وہ یہاں کی خاتون کو مظلوم پیش کریں گے، یہاں کی خاتون کو بدترین انداز میں پیش کریں گے، وہ اپنی ریٹنگ کے لیے. ایسا ہے بالکل نہیں ہے. یہاں دیکھیں اس خطے کی خاتون اب بہت بہادر ہے، ایون پاکستان کی خواتین بہادر ہے. دیکھیں ابھی پاکستان کی تاریخ کے اندر پہلی مرتبہ خاتون آفیسر سرجن کو ڈاکٹر نگار چوہر صاحبہ کو لیفٹیننٹ جنرل بنایا گیا ہے. اسی طرح پاکستان کے اندر فوج کے اندر، پولیس کے اندر، انٹیلیجنس اداروں کے اندر، تمام بڑے بڑے اہم ترین ادارے جو ہیں وہاں
इंतहाई अहम पोस्टों पर खवातीन फराज अंजाम दे रही हैं, काबिल भी हैं, बहादुर भी हैं। ये बात है ना, बहादुर भी है, काबिल और मैं भी आपको हैं। बताऊं, एक पंजाब के अंदर एक पुलिस ऑफिसर है यहाँ हमारे इसी खित्ते की है, उसको पाकिस्तान पंजाब के बड़े बड़े इश्तिहारियों को गिरफ्तार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है और उसने बड़ी कामयाबी के साथ बड़े बड़े ऑपरेशन किए हैं। अकेली खातून ने वो फोर्सेस लेके जाती है, बड़े बड़े नामवर इश्तिहारी जिनके बड़े बड़े इनाम रखे होते हैं, वो इसी तरह हर फील्ड के अंदर, प्राइवेट सेक्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो या कोई और सेक्टर हो, खवातीन का एक बहुत बड़ा किरदार है। जैसे सिंधु साहब फरमा रहे थे कि खवातीन, जैसे अब यहाँ थिएटर बंद है, यहाँ आर्ट्स काउंसिल बंद है, खवातीन वहाँ भी अपना भरपूर किरदार अदा कर रही है, इस खित्ते की नुमाइंदगी करती हैं। ये खुद भी अपना जहाँ भी जाते हैं, पाकिस्तान के अंदर हो बाहर जाते हैं, ये खुद भी इस खित्ते की नुमाइंदगी करते हैं। आप भी इस खित्ते की नुमाइंदगी करती है। यहाँ हमारे यहाँ ये बात गलत है कि इस जनूबी पंजाब की खातून मजलूम है, मजलूम नहीं है, मजबूत है। खातून मजबूत है और मजबूत खातून है तो ये खित्ता आबाद है। यहाँ ये खित्ता आबाद, वगरना तो यहाँ ऐसी बात होती तो ये हम लोग, आप कैसी यहाँ बैठी होती। बिल्कुल। तो ऐसी खवातीन, मकसद है कि तमाम टीवी चैनल्स के अंदर, तमाम अखबारात के अंदर खवातीन भरपूर काम कर रही हैं, खिदमत अंजाम दे रही हैं और जुर्रतमंदाना अंदाज से। और जहाँ तक आपने ड्रामों की बात की, ये तो वो एक हुकूमत का अपना एक नजरिया है, लेकिन मैं कहता हूँ कि हमें अपनी सकाफत को, हमें अपनी तहजीब को, हमें अपनी आप को उजागर करना चाहिए और यही चीज हमारे ड्रामों में नजर आनी चाहिए। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल बिल्कुल, जो कि जी बिल्कुल बात करेंगे। क्योंकि अगर हम अपनी सकाफत को उजागर करेंगे, बजाय हम किसी का ड्रामा चलाएं, हम अपना ड्रामे इस लेवल के बनाएं कि दीगर ममालिक हमारे ड्रामे वहाँ पेश करें, हम रोल मॉडल बने उनके लिए, बजाय कि हम उनके ड्रामे उठा के अपने पाकिस्तान के अंदर पेश करें और उनको पज़िराई दें। हमारे यहाँ आर्टिस्ट इतने बड़े हैं कि वो इंटरनेशनली उनका मुकाबला कर सकते हैं, उनसे बेहतर काम कर सकते हैं अगर उन्हें मौके दिए जाए। तो आप बिल्कुल, आप इस वक्त खवातीन की भी नुमाइंदगी करते हैं और आप पूरे न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के अंदर ये बात साबित करती हैं कि इस खित्ते की खातून ताकतवर है, मजबूत है और हर फील्ड में अपने आप को मनवा सकती है। बिल्कुल सिंह साहब, यही बात आपसे ही करूंगी। हमारे जो ड्रामे हैं, जैसे कि आजकल दोबारा रिपीट हो रहे हैं, अलिफ नून जो है आपने देखा होगा दोबारा है, 50-50 है, इसके अलावा तन्हाइयाँ है, ये आजकल रिपीट हो रहे हैं दोबारा और मुझे भी कभी कभी देखने को मिलता है। तो अच्छा लग रहा होता है ये सारे ड्रामे देख के, यार इसमें वो टेंशनें नहीं है, वो परेशानियां नहीं है। अक्सर काम क्या था ड्रामे बनाने का, इंटरटेनमेंट के लिए बनाए जाते हैं, तफरीह के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन जब आपको वो तफरीह जो है, आपको जब आप उठ के देखें तो आप बोझल महसूस करें, टेंस महसूस करें अपने आप को, तो ऐसी तफरीह का कोई फायदा नहीं है। एक तो न्यूज़ देखते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं, ऊपर से इस तरह के अगर ड्रामे हो जिसमें कि कुछ रिश्ते जो है उनके तकद्दुस को स्पॉइल किया जा रहा है, कभी कभी ऐसे भी ड्रामे दिखाए जा रहे हैं, बहुत सारे चैनल्स पे हैं, मैं नाम नहीं लूंगी, तो कहीं अजीब लगता है। कभी ससुर का जो है बहू पर नजर रखना और इस तरह के ड्रामे, तो कभी जो है बहनोई का नजर रखना, यार ये क्या है यार, रिश्ते का एक एहतराम होता है। अगर आप माजत बार बार कह रहे, बुरा लग रहा हो, ये हकीकत है, रिश्तों का तकद्दुस जो है वो बहुत जरूरी है और यही चीज हम अपने ड्रामों में दिखाएं, क्योंकि ये चीजें जो है ना हमारे जहनों पर असर, देखने वाले जो होते हैं उनके जहनों पर असरअंदाज हो रही होती हैं। आप क्या कहते हैं इस हवाले? जी बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, असल में ना वजह ये है कि जो राइटर होता है ना वो अक्कासी कर रहा होता है हमारे माशरे की। अच्छा, अगर वो ये चीज, वो हमारे नेगेटिव पहलू बाज़ औक़ात हो जाता है, इस तरह के बाज़ वाक़यात जिनको वो करना पड़ता है उनको, तो वो जरूरी नहीं है कि हमें माशरे में, खबरों में, अखबार में हम डेली वो पढ़ रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। तो हमें तो देखें, हमें चाहिए अपनी जिंदगी में ना, दुख तो है ही है, कोरोना फलान ये वो, इसके अलावा बेरोजगारी और इस तरह की घरों में लड़ाइयां और इस तरह की चीजें, तो वो चीजें हमें तो अपने ज़ाहिर, जब हम टीवी के सामने बैठे हैं तो कम से कम हम एंटरटेन हो, हमें अच्छा लगे, हमें खुशी हो, कुछ चीज ऐसी हो जिसको देख के हम खुश हों, बजाय ये कि हम सोचते रहे यार ये मेरी साथ बेटी बैठी है, मेरी सिस्टर बैठी है, अब मैं उसके सामने ये ड्रामा देख रहा हूं तो वो मुझे हया आए, मुझे अच्छा ना लगे, तो उसके एंटरटेनमेंट की ऐसी तैसी हो जाती है, मतलब वो आपका टाइम बिल्कुल किल हो जाता है, खत्म हो जाता है। इस वजह से हमें ऐसे ड्रामे, ऐसी चीजें वो पेश करनी चाहिए।
हमारे चैनल्स को कि जो एंटरटेनिंग हो, मतलब लोगों को एहसास हो कि यार हम बैठे हैं तो रिलैक्स हो जाएं। हमारा ब्लड प्रेशर तो वैसे हाई है। दूसरा ये माशरे के अंदर कोरोना की वजह से बड़ी परेशानी है, और उस परेशानी को दूर करने के लिए हमारे यहाँ पे एक ही रास्ता था, हमारे यहाँ पे एक ही एंटरटेनमेंट थी कि हमारे थिएटर्स था, वहाँ पे जाते थे लोग, और डेली जो है ना कम से कम 300-400-500 लोग जो हैं वो एंटरटेन होते थे। वो हमारे आके मतलब ज़ाहिर है माशरे का हिस्सा है, जब वो आते थे तो वो उनमें चिड़चिड़ापन नहीं था। आजकल आप देखें लोगों में चिड़चिड़ापन है। आते हुए रास्ते में गाड़ियों में कोई आगे मोटरसाइकिल वाला आ गया है तो वो ज़ाहिर अंदर बैठा हुआ 100 बातें उसको कर रहा होता है। अच्छा, कर रहा होता है। अभी मजे की बात है, मुझे हंसी आ रही है। मेरे हस्बैंड भी, नहीं भी बहुत सारे लोग करते हैं, ये नहीं कि मेरे हस्बैंड, लेकिन मैं जब फील करती हूँ यार इसको नजर नहीं आता, यार ये अच्छा ये बोले जा रहे, फिर मैं कहती हूँ यार उसको पता चला है कि आपने क्या कहा, नहीं चला ना तो फिर क्यों अपना खून जला रहे होते हैं खुद ही वैसे, अपना खून जला रहे होते हैं जब कहते हैं नजर नहीं आया इसको, देखो कैसे ड्राइविंग कर रहा है, फला है। तो जैसा कर रहा है आप तो केयरफुली होकर ना ड्राइव करें ना, आप तो ख्याल रखें। अगर वो नहीं रख रहा, उसको रूल्स का नहीं पता, मैं कहती हूँ रूल्स का नहीं पता यहाँ लोगों को, या पता भी है तो रूल तोड़ के हम बड़े खुश होते हैं, हमें अच्छा लग रहा होता है ना कि फ्रस्ट्रेशन कैसे निकालनी है। असल में वजह यह है कि जब साथ खातून खाना बैठी हुई हो तो बंदा अपने आप को वो शो करने के लिए ना उसको बुरा भला कह रहा होता है। हाँ। कि गाड़ी में बैठा हुआ अब इसके मेरे अंदर इतनी करज आ कि वो सुन नहीं रहा। हाँ। अगर वो सुन ले तो उसको बता दे। और खवातीन के मजबूत होने की बात हो रही थी, बड़ी अच्छी मुझे लगी, और वाकई खवातीन मजबूत हैं। और आप अगर घरों में जाके देखें तो खवातीन बहुत ज्यादा मजबूत हैं। हाँ। यानी कि हमें पूछे हमारे जैसे मर्दों से, हमारे जैसे खामदों से कि खवातीन का कितना रोल है, कितनी मजबूत हैं, और वो कितनी जो ना हमें मेंटली टॉर्चर कर रही होती हैं। अभी शॉपिंग करनी है, अभी कोरोना जो भी है, शॉपिंग करनी है, मेकअप है, ब्यूटी पार्लर है, कपड़े हैं, जूते हैं, ज्वेलरी है, यानी कि ये तमाम चीजें जो ना खवातीन की मजबूती का वो अंसर हैं कि वो हमें हमसे मंगवा रही हैं। खवातीन की कमजोरियां हैं। मैं आज आपको सही बताऊं, लाजिम बात है, क्योंकि नफासत से या नफीस होती है खवातीन, हम कह सकते हैं, ये सारी चीज़ें उनसे वाबस्ता होती हैं। ज्वेलरी है, महंगी हो गई है, सोना तो महंगा हो गया, वो तो आप ले नहीं सकते, आर्टिफिशियल ज्वेलरी से काम चल रहा है, ये देख लें, ये फ़ायदा हो गया आप लोगों को। अब आपकी जेब पे खवातीन इतनी भारी नहीं पड़ती कि गोल्ड नहीं लेना पड़ता है, गोल्ड बहुत महंगा हो गया। अच्छा जी, ड्रेसिंग है तो वो तो शौक है, गर्मियों का बहाना बना लेंगे, कोई तकरीब तो अब होगी नहीं क्योंकि आजकल तो कोरोना है। अच्छा, मेक ओवर करना है, तो ये सारी चीज़ें खवातीन की कमजोरियां हैं। आप बस जब खुश करना ना, बस कहेंगे आओ आज बेगम तुम्हें शॉपिंग करा दूं, तो बेगम ने खुश हो जाना, राजू सारी बातें भूल जाएगी, सारी लड़ाइयाँ भूल जाएगी। तो क्या फर्क पड़ता है अगर वो बेचारी इतनी सी चीजों से खुश हो जाती है। छोटी छोटी मतलब अब देखे हमारे तो ये खवातीन जो है वो अगर उनको दही बड़े के लिए कह दे तो वो उससे आइसक्रीम के लिए कह दे, वो कितना खुश होती हैं। एक दफा मैंने अपनी बेगम से कहा, मैंने कहा आज हम खाना बाहर खाएंगे, वो बड़ा खुश हुई। वो तैयार होने लगी तो मैंने कहा हमने बाहर नहीं जाना, कोरोना है, बाहर सेन में खाएंगे। तो ये चीजें जो हैं ये छोटे, अच्छा ये मर्दों को ना हमारे लोग अक्सर चिड़चिड़े रहते हैं खवातीन से, तो ये मेरे अल्हम्दुलिल्लाह कभी कोई शिकायत नहीं, कंप्लेंट नहीं है। आप पूछ सकती हैं, आपके पास नंबर होगा मेरी बेगम का, तो वो कभी भी उनको इससे शिकायत नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि वो छोटी छोटी चीजें जिनसे मतलब उनको खुशियां मिलती है, तो वो उनको छोटी खुशियां देनी चाहिए ताकि वो जो है ना घर में रहें। तो उसके बाद जो कि अब बाहर नहीं जा सकते, अभी खाना भी नहीं खा सकते बाहर, आपको पता है रेस्टोरेंट सारे बंद, तो अब घर में उनको ऐसा एंटरटेन करें कि वो छोटी छोटी चीजों से खुश हो जाए। बातें ही होती हैं आपकी इसमें, मतलब आजकल चिड़चिड़ बहुत ज्यादा होने लग गई है, और मर्द क्योंकि घर में ज्यादा रहने लग गए हैं तो हर चीज नजर आती है, तुम ये नहीं करती, तुम वो नहीं करती, तो खुदारा आप लोगों ने वापस बाहर ही जाना है तो खैर मना कर जाए। हाँ, तो जितना टाइम है ना अच्छा गुजारे और जो है हेल्प भी कराएं। तो खवातीन चिढ़ जाती हैं यार, एक तो 24 घंटे घर बैठे हैं और ऊपर से बातें भी सुना रहे हैं। तो यार खवातीन ने तो आपको कभी नहीं कहा ना कि आप क्या करते हैं, बाहर जाते हैं, घूमते हैं, दोस्तों में बैठते हैं, तो कम से कम आपको भी इस पे ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, हम बात करते हैं शेख मुमताज़ुर रहमान से, इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं, क्योंकि कालम निगार है माशाल्लाह, तो कितने अरसे से लिखने लिखाने का सिलसिला जारी और सारी है? तकरीबन मुझे 20 साल हो गए माशाल्लाह। और स्टार्ट कैसे दिया था आज ये ऐसा है कि ये बुनियादी तौर पे मैं जो फील करता था ना वो उसको तहरीर की शक्ल देता था, और फिर वो मुख्तलिफ अखबारात में मुझे शौक था छुपाने का। कहानी मैंने कभी नहीं लिखी। तो पहला कॉलम कैसे छपा? सबसे पहले उसमें भी गलतियां थी क्या था? नहीं, वो ऐसा है, मुल्तान के अंदर सबसे मुझे मेरे लिए बड़ी इजाद की बात है कि उस वक़्त मुल्तान के अंदर
چند ہی اخبار تھے جس میں ایک بڑا نام تھا ایک ادارے کا جو ایک جس کے بانی بھی بہت پاکستان کے بہت سینئر صحافی تھے، تو وہ پاکستان کے تقریباً 7-8 اسٹیشنوں سے شائع ہوتا ہے. تو پہلا کالم میرا اس اخبار میں شائع ہوا اور وہ میں نے یوم دفاع پاکستان پہ لکھا تھا. اور اس کے بعد پھر میں نے چائلڈ لیبر پہ لکھا، پھر وہ تسلسل ایک چلتا رہ گیا. میں نے زیادہ تر لکھے ہیں مقصد ہے کہ پاک فوج پہ لکھے ہیں، پاک فوج کی تمام ایکٹیویٹیز پہ، چونکہ پاک فوج ہمارے پاکستان کا ایک ایسا ادارہ ہے جسے ہمیں ہر وقت سلام پیش کرنا چاہیے. اس کے لیے ریسرچ ورک کی ضرورت ہے، کالم لکھنے کے لیے پڑھنا بہت زیادہ پڑتا ہے، نیوز پہ نظر رکھنی پڑتی ہے، کس چیز پر نظر زیادہ رکھنی پڑتی ہے؟ پہلے تو ضروری ہوتا تھا چونکہ سوشل میڈیا اتنا نہیں تھا، ایکٹیو نہیں تھا، تو اس وقت تو اخبارات جرائدی زیادہ ریسرچ کا ذریعہ ہوتے تھے. تو اب تو وہ ایک آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، پوری دنیا آپ کے ہاتھ میں، تو وہ آپ جس چیز پہ بھی آپ نے ریسرچ کرنی ہے، کوئی کالم لکھنا ہے، اس کا موضوع تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ آپ کے پاس آ جاتا ہے. لیکن اس کے اندر آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اپنی جو صلاحیتیں ہیں اسے بروکار لانا ہوتی ہیں. اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ یہ بہت بڑے یہ دانشور بھی ہیں، یہ اپنا سندھو صاحب، یہ جب یہ میں نے بھائی فیس انہیں دیکھا ہے مختلف پروگرام سے، بہت بڑے پروگرام کرتے ہیں یہ، تو یہ وہاں مقصد ہے کہ لوگوں کو علم سے بھی آراستہ کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ لکھنا بولنا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ صلاحیت ہے. یہ میں نے بڑے پروفیسرز کو دیکھا ہے، پی ایچ ڈی کو دیکھا ہے، وہ مقصد ہے کہ تھیسس لکھ لیں گے لیکن کسی موضوع پہ ایک پیج پہ نہیں لکھ سکتے. لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے جس کو صلاحیت دی ہے وہ چاہے 1 منٹ میں جتنا مرضی لکھوا لے، جس موضوع پہ بھی لکھوا لے. اور اسی طرح مجھے بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں اب تک 2000 سے زیادہ کالم لکھ چکا ہوں اور پاکستان کے تمام اخبارات میں لکھ چکا ہوں. جتنے بھی اخبارات شائع ہوتے ہیں پاکستان میں، جرائد ہیں، اخبارات ہیں، میگزین ہیں، تمام میں لکھ چکا ہوں. اور اسٹوری بھی لکھ چکا ہوں، آرٹیکل بھی لکھ چکا ہوں، اور یہ سلسلہ جاری ہے. زبردست. اس سے مزید بات کرتے ہیں اور بہت کچھ مزید جاننا چاہتے ہیں. جو لکھنا چاہتے ہیں بچے، جن کو شوق ہے تو کالمنسٹ بننے کا، تو کیسے بن سکتے ہیں؟ ناظرین، ہم لوگ جا رہے ہیں چھوٹے سے وقفے پر، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ ایک مرتبہ پھر. اور ہمارے ساتھ شیخ ممتاز الرحمان صاحب ہیں، کالم نگار ہیں، ہمارے ساتھ طارق سندھو صاحب ہیں. اور ہم جانتے ہیں شیخ ممتاز صاحب سے کہ یہ بتائیں کہ لکھنے لکھانے میں کچھ ملتا ہے، کچھ ارننگ بھی ہے یا نہیں ہے؟ یہ شوق جو ہے اس میں کچھ حاصل بھی ہے یا نہیں ہے؟ کیا ہے، کچھ بتائیں اس حوالے سے. یہ عائشہ صاحبہ، یہ ایسا ہے کہ جو نئے لکھنے والے ہیں نا، تو ان کے لیے تو پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ان کو چھپوانا ہی بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے. وہ اخبارات میں بھیجیں گے، وہ ایک اخبار کے میں چاہے اس کا ریجنل آفس بھی ہے نا، وہاں سینکڑوں مضامین روزانہ آتے ہیں لوگوں کے، وہ پھر ردی کی ٹوکری میں جاتے ہیں. اگر کوئی میل بھی کر دیتے تو وہ دیکھتے ہی نہیں ہیں. سب سے پہلے تو انہیں چھپوانے کے لیے کسی سفارش کی ضرورت پڑتی ہے، کسی سورسز کی ضرورت پڑتی ہے. اگر چھپ بھی جائے تو وہ ریگولر نہیں چھپتا. اگر وہ پھر ریگولر ہونا بھی چاہے تو وہ کرتے نہیں ہیں. کیوں؟ اس لیے بھی نہیں کرتے کہ کل کو یہ ڈیمانڈ شروع کر دیں گے. افسوسناک المیہ یہ ہے کہ ایک بہت ہی بڑا یہ المیہ ہے ہمارے پاکستان کے اندر کہ ہمارے جو پسماندہ علاقوں میں لوگ رہتے ہیں نا، میں کہتا ہوں وہ بڑے انٹیلیجنٹ ہیں، بہت قابل ہیں لکھنے والے. وہ مضامین بھیجتے ہیں، ان کے ناموں سے پاکستان کے مشہور لوگ ہیں جو لکھنے والے، وہ اپنے ناموں سے چھپواتے ہیں. آج میں آپ کے چینل پہ یہ بات ایک واضح کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر 90% رائٹر جو ہے نا، جو اپنے آپ کو رائٹر کہتے ہیں، کالم نگار کہتے ہیں، میں بذات خود ان کو جانتا ہوں. انہوں نے میرے جیسے لوگوں کو تنخواہ پہ رکھا ہوتا ہے، کیونکہ ان کی ایکٹیویٹی سارا دن بہت زیادہ ہوتی ہیں. وہ کبھی بھی اپنا آرٹیکل نہیں لکھتے، وہ فون کر دیتے ہیں کہ آج آپ نے اس موضوع پہ لکھنا ہے اور ہمیں میل کر دینا ہے. لکھنے والا اور ہوتا ہے، تصویر کے ساتھ شائع ہونے والا اور ہوتا ہے. جو لکھنے والا ہوتا ہے وہ اس سے تقریب
30,000 ले रहा होगा, 40,000 ले रहा होगा, लेकिन जो आगे जिसके नाम से शाया हो रहा होता है वो 8 लाख सैलरी ले रहा होता है, 10 लाख सैलरी ले रहा होता है। ठीक है, ये तो था उस जमाने में जब सोशल मीडिया नहीं था, कोई और मीडियम ही नहीं थे ना आपके पास सिर्फ एक जो है अखबार है, अखबार में जो है आपका कोई रिसोर्सेज नहीं है, आपकी कोई जान पहचान नहीं है, आपका कॉलम छप नहीं सकता, ये तो उस वक्त मसला था। अगर अब की सिनेरियो की बात हम करते हैं, अब की हम बात करते हैं, तो अब सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा मीडियम है, इस पर आप जा सकते हैं, अपना कॉलम जो है या अपना यूट्यूब चैनल जो है वो बना सकते हैं। आपके सामने आजकल कितने न्यूज़ वालों ने जो है यूट्यूब चैनल बनाए, फलां न्यूज़, फलां के नाम से, फलां के, कोई बहावलपुर का है, कोई लोधरा का है, कोई बहुत यहाँ नज़दीकी इलाका, और वहाँ जो है लाजिम बात है खबर है, वहाँ की स्टोरीज है, तो ये डाली जा रही हैं, ऐसे कॉलम भी डाले। अब ये ज़्यादा मुनासिब नहीं हो गया कि आपको मौके मिल गए हैं, आप अर्न भी कर सकते हैं, अब क्या समझते हैं आप? ये बड़ी अच्छी बात की आपने। अब यहाँ भी देखें, सिंधु साहब भी बड़े सोशल मीडिया के इन रहते हैं, तो यहाँ भी देख लें, उन्हीं लोगों की ज़्यादा इजारादारी है जो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर बैठे होते हैं रोज़ाना। ठीक है। जो लोग रोज़ाना अखबारात में भी रोज़ाना शाया होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब जो नए लिखने वाले हैं ना, जो अगर अपनी स्टोरी रखते भी हैं, उनको एक टाइम लगता है। ठीक है, ऊपर आते हुए एक टाइम लगता है, क्योंकि वो ऊपर एक बड़े वो मकसद है कि जैसे आप मगरमच्छ कह लें, वो मगरमच्छ बैठे हैं ना, वो मकसद है कि वो छोटी छोटी मछलियों को वो हड़प कर जाते हैं। अच्छा, एक बात है, जब इन लोगों ने भी स्टार्ट किया था, जैसे कि हम कोई न्यू कमर की बात करते हैं जो सीनियर जाके बाद में बनते हैं, जिसे आप माजत के साथ मगरमच्छ कहते हैं बड़े, तो इन लोगों को भी स्टार्ट में इसी तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ा होगा। इन्होंने भी कॉलम लिखे होंगे, रिजेक्ट हुए होंगे, सिलेक्ट नहीं होते, सिफारिश वगैरह ढूंढी या जानने वाला कोई हो, तो यही चीज़ें देखने के बाद ये सोचते हैं जब नया जो आ रहा है उसको भी ये सारी चीज़ें बेहतर, तो फिर एहसास तो होता है ना जाके कि कितनी मेहनत होती है, कितना टाइम लगता है ऊपर ग्रूम करने में, तो ये चीज़ तो है। असल में वो जो लोग असल में ना, एक मैं आपको बेसिक बात बताऊं कि एक बहुत बड़ा अलमिया ये है कि हमारे इस एरिया को ना, इस खित्ते के लोगों को वो मकाम हासिल नहीं होता जो इस्लामाबाद में बैठे हुए, लाहौर में बैठे हुए, कराची में। यहाँ कुछ लोगों ने अगर वो आज किसी चैनल में आते हैं रोज़ाना, तो उन्होंने भी लाहौर जाके, इस्लामाबाद बैठ के, या बड़े कराची शहर जाके वहाँ बैठ के अपना नाम बनाया है। बिल्कुल। इस एरिया के साथ बदकिस्मती ये है कि यहाँ देखें, मैं समझता हूँ कि आप इस खित्ते की बहुत बड़ी एंकर है, क्योंकि आपका एक एक्सपीरियंस है, ठीक है ना, लेकिन आपको वो पज़राई नहीं मिल सकती जो लाहौर में बैठी है, जो इस्लामाबाद बैठी है, हालांकि उनमें नॉलेज भी नहीं है। मैं ये यकीनन बात करता हूँ कि आप तमाम टॉपिक पे बआसानी बात कर लेती है, बगैर किसी रिसर्च के, बगैर किसी मुताले के, लेकिन उन्हें तो कम से कम आप 2-2 घंटे, 2-3 घंटे आप पढ़ाएंगे, उनको बताएंगे, फिर वो आप बात करेंगे। लेकिन ये वजह ये है कि आप मुल्तान में बैठी हैं, वो लाहौर में है, वो इस्लामाबाद में है, इसलिए ये हमारे शहर के साथ बड़ा अलमिया है। अच्छा, अब ये अलमिया, अब अल्लाह का शुक्र है कि मुल्तान सब सेक्रेटेरिएट बना दिया गया है, अल्लाह करे सुबह भी बन जाए हमारा, ये मुल्तान सुबह भी बन जाए। जब ये सुबह हमें बन जाएगा तो फिर हमें ये चीज़ों की प्रॉब्लम नहीं होगी, इन चीज़ों की। अब देखें ना, अफसोसनाक अलमिया ये है कि मुल्तान के अंदर प्रिंट मीडिया के दफातर बंद हो गए हैं, हजारों हमारे साथी बेरोजगार हो गए हैं, सिंधु साहब भी उन्हीं में शामिल हैं कि ये अलमिया है। यहाँ चैनल, बड़े चैनलों के दफ्तर थे, वो क्लोज हो गए हैं, बहुत सारे वो क्लोज हो गए हैं। तो मैं सलाम पेश करता हूँ रोही को कि उन्होंने इस खित्ते के अंदर अपना कायम और दायम रखा हुआ है नेटवर्क, और ये इस खित्ते के हर फर्द की आवाज़ है, ये चैनल हर फर्द की आवाज़ है। आप जिसको सोशल मीडिया पे देखेंगे वो रोही बैठा होता है लोही पे, आप किसी को टीवी पे देखेंगे वो रोही देख रहा होता है। इस खित्ते की सबसे बड़ी आवाज़ रोही है, और पूरे पाकिस्तान के अंदर ये आवाज़ अपनी पहुंचाता है
ایک عام آدمی کی یقین مانے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب کسی یونین پسماندہ یونین کونسل کا ایک فرد روہی پہ اپنی بات کر رہا ہوتا ہے. یہ بڑی بات ہے, یہ بڑی بات ہے. ان لوگوں کی آواز ہے جن لوگوں کی کوئی آواز بنتا نہیں ہے, کوئی سنتا نہیں ہے. یہ بڑی بات ہے. میں یہ آپ کو سلام پیش کرتا ہوں, آپ کے ادارے کو بھی سلام تھینک یو جی, تھینک یو, بہت شکریہ. طارق خندر صاحب آپ بتائیں آج کل کیا چل رہا ہے, کتنا کام افیکٹ ہو رہا ہے, ایونٹ نہیں ہے, پھر کیا چل رہا ہے, فری ہے, کیا کر رہے ہیں آج کل؟ بس پھر وہی گھر میں جو آپ کا ہوتا ہے. اور یہ ہے کہ الحمدللہ سلسلے جو پہلے کے کوئی جڑے ہوئے تھے اس میں سے کچھ نہ کچھ سلسلہ چل رہا ہے. میرا اخبار کا بھی ایک سلسلہ ہے, تو اس میں سے کچھ نہ کچھ ہمارا سلسلہ گھر کا تو مطلب الحمدللہ بہترین ہے. اور باقی رہ گئی بات شیخ صاحب نے بھی جو فرمایا کہ میں اس کے لیے ایک شعر میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ خواتین کے حوالے سے یا آپ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ ماشاءاللہ آپ اس خطے سے ہیں, تو خطہ کوئی بھی ہو, جو ٹیلنٹ ہے نا وہ چھپ نہیں سکتا. آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, آپ اپنی ایک آپ کے اندر ٹیلنٹ ہے اس کی ویڈیو بنائیں, سوشل میڈیا پہ ڈال دیں, آپ کو خود بخود لوگ آپ کو گھر سے لے جائیں گے کہ یار آپ ہمارے لیے کام کریں. اٹ مینس کہ ہمارے یہاں پہ وہ جو پہلے تھا کہ ہم فنکار وہ خطے میں کہیں بیٹھا ہوا ہے سائڈ میں تو اس کو پتہ ہی نہیں تھا. تو بے ہمتے جڑے ہندے نے صدا کر دے گلا مقدراں دا, بے ہمتے جڑے ہندے نے صدا کر دے گلا مقدراں دا, تے اگن والے اگ جاندے نے چیر کے سینہ پتھراں دا. کہ انسان جو ہے وہ اگر کوشش کرے تو محنت کرے تو اس کے بعد جو ہے اس کو کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ اس کا راستہ نکال دیتا ہے. آج کل جو ہے اتنا ایزی ہو گیا ہے, ایزی اپروچ ہے. ہم سے پوچھیں, ہم نے وہ دور بھی دیکھا جب ہم اسٹوڈیو کے باہر کھڑے ہوئے ان کے مطلب انتظار میں ہوتے تھے کہ کب دروازہ کھلے اور ہمیں اندر جانے دیں, اور کب ہمارا کوئی واقف ملے, ہمارا کوئی دوست ملے. تو لاہور اسٹوڈیو میں اکثر جانا ہوتا تھا. تو وہ ایک اب وہ چیز نہیں رہی. ہاں بالکل. تو ہمیں اپروچ کرنے کے لیے ہمارا ایک لنک ہی ہمارا موبائل ہمارا سب کچھ ہے, اس سے ہم کر سکتے ہیں. اچھا, بہت فائدہ ہو گیا جہاں ہم کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے, کیونکہ بہت سارے دیکھا لوگوں نے خودکشیاں کر رہے ہیں, کچھ پبجی گیم پر بھی بات ہو رہی تھی, کچھ ایپس ایسے آ گئے تو وہ اس پر جو لوگوں پر یا بچوں پر کیا اثرات کر رہے ہیں مرتب. لیکن بعض ٹائم اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کے بڑے فوائد ہیں. کووڈ-19 میں جب میں نے دیکھا کیونکہ برانڈز بند ہیں, شاپس بند ہیں, تو بزنس کہاں سے ہو رہا تھا؟ نیٹ کے تھرو ہو رہا تھا, آن لائن جو ہے سیل ہو رہی تھی. تو یہ چیز بہت اچھی ہے, یہ بہت آسان ہے. آپ فیس بک پیج بناتے ہیں, وہاں لائیو ویڈیو کا ایک آتا ہے آئیکن, آپ اس پہ کلک کرتے ہیں اور آپ کے پاس جو ہے موبائل اچھا سا جو بھی ہے چل جاتا ہے, آپ نے رکھا ہوا ہے اور آپ کے گھر میں آپ بیٹھ کر چیزیں بیچ رہے ہیں. تو بڑا ہی آسان ہو گیا ہے. سوشل میڈیا نے آپ کو بہت ساری یہ چیزیں سہولت میں آ گئی ہیں کہ آپ گھر بیٹھے بزنس کر سکتے ہیں. ایسے بالکل صحیح بات ہے, اتنا ایزی ہو گیا, اتنا ایزی ہو گیا, جبکہ پہلے ایسا کوئی تصور ہی نہیں تھا. اس کے علاوہ اگر آپ ایک ٹیلنٹ ہے تو آپ لازمی بات ہے وہ سارا ٹیلنٹ کہاں جائیں گے, کیوں کسی کی محنت کرتے ہیں, کہاں ڈھونڈتے ہیں راستے, کہاں سفارش ڈھونڈتے ہیں. کوئی کسی کے کام نہیں آتا اور کوئی بھی نہیں چاہتا. کسی کی اچھی آواز ہے, کسی کا اچھا کام ہے, یار یہ آگے آ جائے, یار یہ تو مجھے پیچھے چھوڑ دے گا, یار میں کہاں جاؤں گا. یہ چیز پائی جاتی ہے انسان کے اندر. تو آپ خود آگے آئیں, ہمت کریں اور یوٹیوب چینل بنائیں, چاہے ویڈیوز اپنی بنائیں, اپلوڈ کریں اور پھر دیکھیں. تو آپ ایسے بھی مزے سے کما سکتے ہیں, کیا ضرورت پڑی ہے. تو تو بہت کچھ کیا جا سکتا ہے. پہلے ہوتا تھا نا خدا نہ خاصا کو بیوہ ہو گئی ہے تو وہ رونا دھونا, گھر میں پڑھی لکھی ہے مگر کچھ, اب تو کر سکتی ہے نا. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, گھر میں بیٹھے بزنس کر سکتی ہیں, ہاتھ کی کڑھائی بنائیں, ہاتھ سے کام کریں امبرائڈری, اور وہ آپ اپنا ڈال دیں. اس کے علاوہ کھانے بنا سکتی ہیں گھر میں, جو آپ ڈیلی کا کھانا بناتی ہیں آپ اس کو جناب دی اپلوڈ اس کی ویڈیو کر دیں. اور آپ کہیں کہ اگر کسی کو آرڈر دینا ہے, آفس میں آرڈر جاتے ہیں, کیونکہ گھر کے کھانے جو ہے نا بہت سب لوگ پسند کرتے ہیں, باہر کے کھانے کے لیے پسند نہیں کیے جاتے. جب گھر سے کوئی بھی بنائے گا اور پھر اس کی ویڈیو اپلوڈ کر دیں گے یا پکچر جو ہے اپلوڈ کریں گے اور کہیں گے کہ آپ یہ ریٹس ہیں اور سیل آؤٹ کرنا چاہتے ہیں, کسی کو چاہیے تو آرڈر دیں, تو دیکھیے آپ کے آرڈر پہ آرڈر آنے شروع ہو جائیں گے. اس کے علاوہ آپ گھر میں بیٹھے ایکٹنگ کریں, ایکٹنگ کر سکتی ہے تو وہ اس کے لیے ویڈیوز بنا لیں. آپ اگر اچھے ڈانسر ہیں تو ڈانس کر کے آپ اپنی ویڈیو بنا لیں, لڑکوں کو بات کر رہا ہوں. اور اس کے علاوہ اگر آپ کے اندر کوئی بھی ٹیلنٹ ہے تو آپ اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں اور آپ دنیا تک اپنا میسج پہنچا سکتے ہیں. اور اگر آپ میں کوئی ایسی چیز ہے تو جیسے آپ کے مطلب چینل کے حوالے سے وہ آ کے مل سکتے ہیں. یہاں پہ ایزی ملتان اپروچ, یہاں پہ آ کے آپ اپنا ٹیلنٹ اب دکھانا چاہتے ہیں, اس طرح کے شوز میں آپ آ کے بیٹھے ہیں, آپ کو لوگ پروموٹ کریں گے اس طرح سے. اچھا, کتنے آپ لوگوں نے اسٹرگل کی, میں آپ سے جاننا چاہوں گی طارق خندر صاحب, کتنے اسٹرگل کی؟ اسٹرگل تو ایک لمبا اس میں اچھا لگا. ہاں بالکل, اس میں اب شروع میں میں نے آپ کو بتایا
کہ مجھے شوق تھا, مجھے ایکٹنگ کا شوق تھا سب سے پہلے کہ میں ایکٹر بنوں. اس کے لیے میں نے بہت سے پاپڑ بیلے, یعنی کہ اس کے لیے بہت سا کام کیا, بہت بھاگ دوڑ. ملتان ایون کہ یہاں پہ بھی آرٹ کونسل تک پہنچنے کے لیے, لوگ اپنے کانٹیکٹ مطلب ڈھونڈنے کے لیے, اس کے لیے بڑا میں پہلے کرتا رہا. پھر اس کے بعد ذہن میں آ گیا لاہور میرے دوست ہیں, وہاں جا کے اسٹوڈیو میں چکر لگائے. اچھا, یہاں ریڈیو پاکستان پہ بھی ٹرائی ماری اپنی آواز, مطلب وہ اس وقت اتنا وہ ٹیلنٹ نہیں تھا, میں بھی اتنا وہ نہیں تھا میرے اندر اتنی کیا کہتے ہیں سلیکشن تب مشکل تھی. آپ کو پتہ ہے تب بہت سارے پرائیویٹ چینلز نہیں آئے تھے, بہت سارے ایف ایم جیسے اب آ گئے ہیں, تو ایسے نہیں تھے. ریڈیو پاکستان ہی ایک تھا اور اس میں بڑا ہی مشکل تھا سلیکشن کرنا, آڈیشن ہوتا تھا باقاعدہ. جب میں سنتی ہوں نا بیٹھ کے ریڈیو کے لوگ آتے ہیں تو عائشہ بہت, ایک تو اردو جو ہے آپ نے وہ بڑی پیاری والی اردو بولنی ہوتی ہے, مہذب اردو بولنی ہوتی ہے, یہ لفظ بڑے کاؤنٹ کرتے ہیں. آپ نے بڑے سینس سے اور یہ چیزیں یہاں, اب تو ہم جیسے دل چاہتے ہیں نا کبھی کسی چیز کی ٹانگ توڑیں, کبھی کسی چیز کی ٹانگ توڑیں, تو ایسے نہیں ہے. ریڈیو پاکستان میں اس چیز کا بڑا خیال رکھا جاتا ہے. اس سے مزید بات کرتے ہیں ناظرین, ہم لوگ جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے پر, کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر, اور بات کرتے ہیں شیخ ممتاز صاحب سے اور ان سے جانتے ہیں کیونکہ یہ چائلڈ لیبر کے حوالے سے بھی لکھ رہے ہیں, کالم لکھ رہے ہیں. تو یہ چیز جو ہے بڑھ رہی ہے, کم ہو رہی ہے, کیا نظر آتا ہے آپ کو اس حوالے سے, کیا کہیں گے آپ؟ عائشہ صاحبہ ایسا ہے کہ بدقسمتی سے پاکستان کے اندر چائلڈ لیبر میں اضافہ ہو رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انتہائی جو پسماندہ علاقوں میں رہنے والے ہیں, جو دیہی علاقوں میں رہنے والے ہیں, وہ شہروں میں منتقل ہو جاتے ہیں. یہاں پھر وہ کرایہ کے مکانوں میں رہتے ہیں, اخراجات زیادہ ہوتے ہیں. وہ اپنے بچوں کو پڑھانے کی بجائے, اگر مائیں اگر کسی فیکٹری میں کام کرتی ہے تو بیٹی کو ساتھ لے جاتی ہے, باپ اگر کسی فیکٹری میں کام کرتا ہے تو بیٹے کو ساتھ لے جاتا ہے. اور یہ فیکٹری والوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ وہ خدا کا خوف کرے. معصوم بچے ہوتے ہیں, انہیں یہ پاپڑ فیکٹریوں کے اندر ایک ایسا واقعہ کچھ پچھلے دنوں رونما ہوا ہے کہ میں نام نہیں لینا چاہتا اس فیکٹری کا. تو وہاں ایک بچہ 12-13 سال کا, وہ تھا ہی ماں باپ کا اکیلا اکلوتا, اور تھا یتیم بچہ, وہ اسی کڑھائی کے اندر گر گیا ہے. مقصد ہے کہ جس کے اندر بہت بڑا مقصد ہے کہ ایک وہ کڑھائی جس کے اندر وہ بنا رہے تھے نیم کو, تو اس بچہ اسی کے اندر ہی گر گیا. اچھا, تو ابل کے ختم ہو گیا. وہ تو ویسے ہی اس کی حالت ہوگی جیسے نیم کو بنتی ہے. تو وہاں جا کے انہوں نے اس کی والدہ کو کچھ پیسے دیے. تو ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کی گئی یار؟ ایک چائلڈ لیبر کے قوانین ہے, اس پہ عمل درآمد ضروری ہے, اور بچے 13 سال کا بچہ یا 12 سال کا بچہ یار, اور اتنا بڑا کڑھاؤ ہوتا ہے جو نیمکو وغیرہ بن رہے ہوتے ہیں, تو ایک بڑے بندے کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے اس میں جو ہے. یہ شاید آپ کم بتا رہی ہیں, یہ آپ کا یہ جتنا اسٹوڈیو ہے نا, یہ اتنا کڑھایا ہوتا ہے. اچھا. تو اسی طرح ایک اور فیکٹری کے اندر, چونکہ ہم تو روزانہ ان کے ساتھ اٹیچ رہتے ہیں ان چیزوں کے ساتھ, تو ایک اور فیکٹری کے اندر جہاں وہ صابن بنتا تھا, وہ بچہ وہ جس کے اندر وہ اس کے اندر وہ کرتے ہیں, اس کو مکس کرتے ہیں مٹیریل کو, وہ بچہ اسی کے اندر گر کے مکس ہو گیا. وہ بھی ہمارے ملتان شہر کے بالکل قریب فیکٹری تھی. تو اسی طرح اب فیکٹریوں کے اندر, کارخانوں کے اندر, اب گلی محلوں میں لوگوں نے چھوٹے چھوٹے پوائنٹ بنا رکھے ہیں, وہ اب ان رجسٹرڈ ہے. ملتان کے اندر تقریباً 80% فیکٹریاں ان رجسٹرڈ ہے, کوئی رجسٹرڈ نہیں ہے, رجسٹریشن نہیں ہے. آپ وہ کہتے ہیں جی آپ دفتر چلے جائیں محکمہ لیبر کے, وہ کہتے ہیں جی ہمیں لاؤ ہی نہیں ہے, ہم جا کے کسی فیکٹری کو چیک کریں. چونکہ ان کے ایک ایسا نوٹیفیکیشن ہے حکومت کا کہ ہم ان کے گیٹ پہ نہیں کراس کر سکتے. اچھا, جو چھوٹی فیکٹری ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم ان کے کاروائی کرتے ہیں, وہ بڑے بااثر لوگ ہوتے ہیں, ان کے پیچھے سیاسی لوگ آ جاتے ہیں, ان کے پیچھے بہت سارے کوئی افسر آ جاتا ہے, تو اس لیے پھر ہمیں مجبوراً نہیں کرنی. لیکن یہ ایک معاشرتی المیہ ہے کہ والدین کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ اپنے معصوم بچوں کو اس ایندھن میں نہ پھینکیں. یہ اس کو کم از کم تعلیم دے, بچوں کو تعلیم سے آراستہ کرے. جب بچے تعلیم سے آراستہ کریں گے تو وہ آئندہ آنے والی نسلوں کو بہتر بنا سکیں گے. اچھا, یہ ایسی جگہیں ہیں جہاں کے بچے آپ کے سیف نہیں ہیں,
دیکھیں فیکٹریوں میں یا ملوں میں جو بچے کام کر رہے ہیں یا جہاں آرے چل رہے ہیں، میں یہ بات کہوں گی لکڑی کاٹی جائے، وہ تو بچہ چھوٹا ہے، کہیں کسی کا ہاتھ کٹ رہا ہے، انگلیاں کٹ رہی ہیں، تو یہ ایسی جگہ ہے جو بچوں کے لیے جہاں سیف نہیں ہے، اس پہ تو پابندی ہونی چاہیے کہ ان لوگوں کو رکھنے ہی نہیں چاہیے ایسی جگہ پر بچوں کو. بچے چھوٹے ہوتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں ہوتی، اور یہ یار عمر نہیں ہوتی ان لوگوں کی ان کاموں میں آنے کی. ان کے تو ہاتھ میں کتابیں ہونی چاہیے، ان کے تو ہاتھوں میں کھلونے ہونے چاہیے. یہ تو وہ ٹائم ہوتا ہے کہ بچپن جو ہے ایک ہی مرتبہ ملتا ہے، اور پھر ٹائم جوانی اور پھر بڑھاپا اور ایک طویل چیز ہوتی ہے، لیکن جو بچپن کے کچھ سال ہوتے ہیں نا، وہ کچھ سال ہی ہوتے ہیں، تو وہ سال بڑے قیمتی ہوتے ہیں یار. جب اب ہم بچوں کو دیکھتے ہیں تو اب ہمیں وہ اپنا بچپن کی چیزیں یاد آتے ہیں یار، کتنا پیارا بچپن ہوتا تھا، کھلونے ٹوائز کھیل رہے ہیں، بے فکری نہیں جو ہوتی تھی، کوئی پرواہ نہیں ہوتی. تو اب تو ٹینشنیں ختم نہیں ہوتی. آپ یقین کریں، میں نے تو وہ بچے بھی دیکھے ہیں جن کو ابھی تو سمجھ ہی نہیں ہوتی، روٹی کو بھی روٹی صحیح نہیں کہہ سکتے. وہ جن کی عمر 7 سال 8 سال 6 سال، وہ بھی ان کے ماؤں کے ساتھ اپنے والدین کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں یا مانگ رہے ہوتے ہیں بھیک. یہ چیز بھی آپ نے بہت زیادہ نوٹ کی ہوگی. چوراہوں پہ آپ کو نظر آتے ہیں ایسے بچے، آپ کو سڑکوں پہ نظر آتے ہیں یہاں ایسے بچے. اور پچھلے دنوں پہ ایک چھوٹا سا بچہ 7 سال کا بچہ، میں نے روٹی نہیں کھائی باجی مجھے کچھ دے دے. تو میں نے کہا ابا کیا کرتے ہیں تمہارا؟ جو ابا فلاں جگہ کام کرتا ہے. تو پھر تھوڑی دیر بعد اسے ایک کزن آ گیا، تو پورا ایک گروپ جو ہے آگے پیچھے گھوم رہا ہوتا ہے، دیکھ رہا ہوتا ہے کوئی کیا پوچھ رہا ہے کیا کر رہا ہے. تو یار اس چیز کو بھی وہ کرنا چاہیے. ہم ان کو دیکھنا، ہم کو بھیک دے کے ہم یہ اس کو ختم نہیں کر رہے، ہم اس کو بڑھوتری دے رہے ہیں، اس کو بڑھا رہے ہیں کہ یار 1 روپیہ 10 روپے دینے سے کیا اس کا وہ غربت ختم ہو جائے گی؟ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا. ہمیں اگر اس کی سپورٹ کرنی ہے تو اس کو باقاعدہ بہت سے ہمارے آرٹسٹ ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ایسا کیا کہ اگر وہ ان سے کوئی بھیک لینے آئے تو انہوں نے ان کو اپنے گاڑی میں بٹھایا اور اس کو کہا کہ تمہارے کیا مسئلے ہیں. ان کو پورے مسائل سنے، ان کو انہوں نے کہا جی آپ چھوٹی سی اب ریڈی لگا دیتا ہوں آپ کو، چھوٹا سا ٹھیا کہیں پہ لگوا دیا، اور اس کے بعد وہ اپنی زندگی جینے لگا. مگر اکثریت ان میں سے لوگ وہ ہیں، ہمارا بہت سا پیسہ ان کی جھونپڑیوں میں، ان کے گھروں میں ہمارا وہاں پہ پڑا ہوا ہے، نہ بینکوں میں نہ کہیں انہوں نے زمین میں کہاں پتہ نہیں چھپایا ہوا ہے. اب وہ پیسہ جو ہے اب ہمارا ایک جگہ جائم ہو چکا ہوا ہے. بالکل. آپ کو یاد ہوگا کچھ سال پہلے ایک امیر جو ہے فقیر بھی نکلا تھا ملتان سے، جس کے پاس لاکھوں روپے تھے، جو اس کے بینک میں پتہ چلا تھا کہ اکاؤنٹ ہے اور یہی جو ہے ڈیلی جو ہے مانگنے سے وہ جمع کر رہا تھا. تو جی مجھے کل ہی ایک دوست نے بات بتائی، اس نے کہا کبھی آپ خانے وال گئے؟ میں نے کہا ہاں گئی. تو وہ کہنا اسٹیشن کے ساتھ آپ نے دیکھا ہے جھوپڑیاں جہاں بنی ہوئی ہیں؟ میں نے کہا نہیں میں ادھر تو نہیں کیا. وہ کہتا ہے آپ وہاں جا کے دیکھیں، وہاں آپ کے ملتان کے اندر بڑے لینڈ لارڈ کے پاس بھی وہ گاڑی نہیں ہوگی جو ان کے پاس گاڑی، ان کی جھوپڑی کے اندر گاڑی کھڑی ہوگی. علیحدہ انہوں نے مقصد ہے کہ ایک جھوپڑی رہائش کے لیے بنائی ہوئی ہے، ایک گاڑی کے لیے بنائی ہوئی ہے. کہہ رہے پراڈو، لینڈ کروزر، ٹویوٹا تمام جو آپ کی قیمتی گاڑی ہے نا وہ ان کے پاس موجود ہے. تو اصل میں نا ان کا یہ بچے وہ رینٹ پہ بھی لے لیتے ہیں. آپ کہتے ہیں نا یہ ایک چھوٹے چھوٹے بچے، اب وہ لوگ اب جس کے پاس کم بچے ہوتے ہیں وہ رینٹ پہ لے آتے ہیں، کوئی 200 روپے میں، کوئی 400 روپے میں، کوئی 600 روپے میں، دہاڑی پہ لے آتے ہیں. پھر شام کو اس کو واپسی کر دیے، اس کو دہاڑی دے دی. تو یہ تو انتظامیہ کو چاہیے، ہماری انتظامیہ کو، ہر شہر کی انتظامیہ کو چاہیے کہ وہ ان لوگوں کا پتہ لگائے جو ان سے یہ بھیک منگواتے ہیں، جو انہیں استعمال کرتے ہیں. بہت بڑا طاقتور مافیا ہے. تو جو ان کو آگے استعمال کرتے ہیں ان کے خلاف کارروائی کریں، بجائے کہ بچے کو پکڑ کے آپ 2 تھپڑ لگا دیں یا اس کو پیچھے بھگا دیں. یہ ان لوگوں کو پہ ہاتھ ڈالنا چاہیے جو ان کے پیچھے بہت بڑے بااثر لوگ ہیں، جو روزانہ ان کو بھیجتے ہیں جگہوں پہ. ان کے ٹھیے بنے ہوتے ہیں، انہیں مقصد ہے کہ اپنے اپنے ٹھیوں پہ جا کے چھوڑ کے آتے ہیں، پھر لے کے آتے ہیں، پھر پیسوں کی تقسیم ہوتی ہے. یہ پورا نیٹ ورک ہے، پورے پاکستان میں ایک نیٹ ورک ہے. اور اس نیٹ ورک کو توڑنے کے لیے ہر شہر کی انتظامیہ کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. بالکل بالکل. آپ کیا کہیں گے طارق صاحب؟ اب بات کرتے ہیں آرٹسٹ کے پرابلمس کی. تو آرٹسٹ لوگ آج کل کیا پرابلم فیس کر رہے ہیں؟ آرٹسٹ تو ہمارے جو ہے نا وہ کوئی پیٹرول پمپ پہ جاب کر رہے ہیں. اچھا. کسی نے لسی لگائی ہوئی ہے، مطلب کسی نے کچھ کام کیا، کسی نے چھوٹے چھوٹے کاروبار کر کے کوشش کر رہے ہیں کہ اپنی زندگی کو وہ رواں دواں رکھ سکیں. زندہ رہنے کے لیے اب ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا، تو اس کے لیے انہوں نے کام کیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ان کے لیے یہ بہت اچھی بات ہے. القاسب و حبیب اللہ حدیث میں ہے. تو جو کام کرنے والا ہے، کسب کرنے والا اللہ کا دوست ہے. تو ہمیں کام کرنا چاہیے. آرٹسٹ تو وہ ہوتا ہے نا کہ جو کوئی بھی رول ادا کر لیتا ہے، اسٹیج پر ہو گیا، ٹی وی پر ہو گیا، کہیں بھی. اب وہ اگر دنیا میں اپنا رول ادا کر رہا ہے اور
اور اس کو چاہیے کہ وہ کوئی نہ کوئی ایسا رول ادا کر لے کہ جس سے اسے بچوں کا اپنا پیٹ بھر لے، تاکہ وہ حلال کی روزی بجائے یہ کہ وہ کسی بے روی کا شکار ہو یا ہاتھ پھیلائے. ہاں اس سے اچھا ہے کہ اپنے زور و بازو سے جو ہے کوئی کام کر لے. تو اس میں کوئی آر نہیں ہے. ہم لوگ اکثر کہتے ہیں کہ جو لوگ میڈیا سے وابستہ ہیں یا جو لوگ جو ہے آرٹسٹ ہیں، اور جیسے کہ کرائسس آتے رہتے ہیں، ہر فیلڈ میں کرائسس آتے رہتے ہیں، اس فیلڈ میں بھی کرائسس ہیں آپ کے سامنے ہیں، اور میڈیا میں بھی کرائسس آئے، بہت سارے لوگ بے روزگار ہوئے. تو پھر کہا جاتا ہے یار یہ لوگ تو کچھ کر نہیں سکتے. کیوں نہیں کر سکتے یار؟ آپ ہمت کریں تو آپ ہر کام کر سکتے ہیں. بالکل یہ بات کرنا کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہمیں تو ایک عادت پڑ گئی تھی نا. چاہے میں اپنی بات کر لوں تو ہم لوگ ایز اے اینکر پرسن یا ٹی وی پہ آنے یا میڈیا پہ آنے پہ تو ایک عادت ہو جاتی، ٹھیک ہے، لیکن جب آپ کو نیڈ ہو، آپ کو گھر کو چلانا ہو تو آپ ہر کام کر سکتے ہیں. تو اس میں کوئی عادت نہیں. یہی کام باہر کے ملکوں میں جا کے ہم سارے کام کر رہے ہوتے ہیں. پیٹرول پمپ پہ بھی کھڑے ہوتے ہیں، کہیں اسٹور پہ بھی جا کے کھڑے ہوتے ہیں، وہاں سے پیسے بھیج رہے ہوتے ہیں. تو یہی کام اگر اپنے ملک میں کر لیں تو کوئی آر نہیں ہے. یہ بات آپ دیکھ لیں. میرے سامنے مجھے یاد ہے ریڈیو اسٹیشن یہاں ملتان میں جو ہے ایک ریڈی لگاتا تھا بچہ، اور اب ماشاءاللہ جوان ہو گیا، اور وہ پڑھائی بھی اس نے جاری و ساری رکھی. تو یہ بات بہت اچھی ہے کہ کمائی کے ساتھ اپنی اسٹڈی کو بھی جاری رکھی. بہت بہت شکریہ طارق سندھو صاحب، آپ تشریف لائے، بہت اچھا لگا، بہت مزہ آیا آپ سے گفتگو کر. اور شیخ ممتاز الرحمان، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، تھینک یو. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین ہم لوگ جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے پر. کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر. فروغ امن اور رواداری قومی ذمہ داری کووڈ-19 کی وبا میں جی بالکل پاکستان لائنس یوتھ کونسل کا یہ میسج ہے. اور اس سلسلے میں ہمارے ساتھ آج گیسٹ ہیں، ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر وسیم رمزی صاحب. ان کو ویلکم کہیں گے، خوش آمدید کہیں گے، تھینک یو آپ تشریف لائے. اور ہمارے ساتھ ہمارے پیارے پیارے کولیگ ہیں، رضا ملک صاحب ہیں، سینئر اینکر پرسن ہیں روہی ٹی وی. آپ کو بھی ویلکم کہیں گے. کیسے ہیں رضا بھائی؟ بہت شکریہ، زبردست، اللہ کا کرم ہے. آپ سنائیں، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ بالکل. اور کورونا سے آپ بچی ہوئی ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے. آج تو سب سے پہلے جب میں حال والا پوچھتے تھے، سب سے طبیعت پوچھنے کے بعد پوچھا کہ کورونا کا کیا حال ہے؟ یہ بڑا سوال ہے، کورونا کا کیا حال ہے. تو ڈاکٹر صاحب سے جانتے ہیں کورونا کا کیا حال ہے، کہاں تک پہنچا ہے کورونا، اور موجودہ صورتحال کیا ہے، اور جو ہے کیا نظر آ رہا ہے. لوگ احتیاط کر رہے ہیں، نہیں کر رہے، بے پرواہ ہو گئے، لاپرواہ ہو گئے. ڈاکٹر صاحب کچھ اس پہ روشنی ڈالیے. لوگوں کو بیسیکلی ہیلتھ ایجوکیشن کی ضرورت ہے، اور لوگوں کو اس کا خیال کرنا چاہیے کہ یہ متعدی مرض ہے، اور ایک انفیکٹڈ پرسن سے ہیلدی کو لگتا ہے. ہمیں اپنے عوام کو چاہیے کہ وہ اس کا احساس کریں، اور یہ ایکچولی اسی پر اٹیک کرتا ہے جس میں قوت مدافعت کی کمی ہوتی ہے، امیونٹی کم ہوتی ہے. اور امیونٹی آپ کو پتہ ہے ہمارے انڈو پاک میں بہت ہی کم ہے، کیونکہ ہماری خوراک کا جو معیار ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہے جو کیلوریز کے مطابق ہوتا ہے. یہاں تو آپ کو پتہ ہے 90% لوگ جو ہے وہ ہے نا بغیر ان آرگنائز فوڈ کھاتے ہیں، اور ایک آرگنائز طریقے سے نہیں کھاتے جیسے ڈیولپ کنٹریز کے اندر کھاتے ہیں. اور پروٹین کی خاص طور پہ شدید کمی ہے، اور پروٹین جو ہے وہی بیسک چیز ہوتی ہے امیونٹی کے اندر. تو سمپل سی بات ہے، جس میں امیونٹی اچھی ہوگی اس کو یہ انفیکشن نہیں لگے گا. اور جن لوگوں میں انفیکشن لگتا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک امیونٹی کی کمی ہوتی ہے، اس کے علاوہ اس کے ساتھ اور اس کو بیماریاں اٹیچ ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ ڈائبیٹک ہوتا ہے، ہو سکتا ہے رینل فیلئر کا پیشنٹ ہو سکتا ہے، ہیپاٹائٹس ہو سکتا ہے، یا وہ کوئی آلریڈی کینسر کی گولیاں لے رہا ہے، دوائیاں لے رہا ہے، یا وہ ہائپر ٹینسیو ہے. تو یہ تمام ان کو کہتے ہیں کو ماربڈس. یہ جو کو ماربڈس جو ہوتی ہیں، اور امیونٹی دیٹ از دا بیسک کاز آف ٹو ایکسیپٹ وائرس. اور وائرس جو ہے یہ RNA وائرس ہے، اور آپ کو پتہ ہے یہ وائرس جو ہے جب ہے نا باڈی میں انٹر ہوتا ہے، یا تو نوز کے ذریعے ہوتا ہے، یا ماؤتھ کے ذریعے، یا آئس کے ذریعے ہوتا ہے، اور جا کے یہ اپنی ملٹیپلیکیشن شروع کرتا ہے. اور ملٹیپلیکیشن جب شروع کرتا ہے، جب دیکھتا ہے اگر اس کا ڈیفینس سسٹم اچھا ہے تو وہ ہے نا بیٹ ہو جاتا ہے. اگر ڈیفینس سسٹم اچھا نہیں ہے تو وہ ڈیفینیٹلی لنگس میں جا کے اپنی انفلیمیشن کاز کرتا ہے، اور انفلیمیشن کاز کر کے اس کا آکسیجن سیچوریشن لیول
مریض کا کم کرتا ہے. تو میری عوام سے, اپنے تمام احباب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ جو 4-5 چیزیں ہیں, اگر وہ بیسک اس کو جو ہے نا اڈاپٹ کر لے, خاص طور پہ سوشل ڈسٹینس رکھے, فاصلہ رکھیں, کم از کم 4 فٹ 5 فٹ کا فاصلہ رکھیں, اور ماسک استعمال کریں, اپنے ہینڈ واشنگ کرتے رہیں, اور ان جگہوں پہ نہ جائیں جہاں لوگوں کا اجتماع لگا ہوا ہے, فاصلہ رکھیں. اگر کسی کو کھانسی ہے, کف ہے, اسے ذرا دور رکھیں, اور اگر کسی کو فلو ہوا ہے تو وہ اپنے گھر کے اندر وہ پابند رہے, وہ باہر نہ نکلے. تو میری سمپل سی, اور خاص طور پہ یہ جو بچے ہیں اور بوڑھے لوگ جو ہیں, یہ زیادہ جو ہے نا ولنریبل ہے, اور یہ بچے اور بوڑھے لوگوں کا تو خاص خیال رکھنا چاہیے. اور اگر آپ فگرز لے لیں تو پورے ورلڈ کی فگر دیکھ لیں تو اس میں سب سے زیادہ لوگ وہی متاثر ہوئے ہیں جو کہ بزرگ تھے, جو مور دین 55 ایئر ایج اولڈ کے لوگ. بالکل بالکل بالکل. جی رضا صاحب, آپ سے بات کرتے ہیں. کرونا وائرس جو ہے کی ہنگامی جو صورت حال ہے, اس میں کس چیز کی ضرورت ہے, امن کی کتنی ضرورت ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں, امن تو قائم ہے. امن الحمدللہ اس ملک میں اس وقت ہم ایک بہت اچھی, وہ ہمارے دشمنوں نے جتنے بھی حملے کیے ان کے, وہ ہمارے فورسز نے تمام وہ حملے جو ہیں ان کو رد کر دیے. ملک کی بات کریں تو یقیناً امن ہے, لیکن جو ہمارے ہمسائے ہیں نا وہ اچھے نہیں ہیں. ہمارا کشمیر جو ہے وہ بلیڈ کر رہا ہے. ہمارے کشمیر میں آئے روز انسانی حقوق کی جو بنیادی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں, اس پہ صورتحال دیگر گوں ہے. کرونا ایک غیر معمولی صورتحال ہے جس سے جو پوری دنیا کو درپیش ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو ایک سب سے بڑا سبق جو انسانیت کا سبق ہے, وہ میرا خیال ہے, وہ کہتے ہیں نا کہ ہر چیز میں اشارے ہیں سمجھدار لوگوں کے لیے. تو یہ عائشہ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ یہ بھی ایک اشارہ ہے کہ جو انسانیت ہے اس کی بقا کے لیے, اس کے لیے سب کو مل جل کر. دیکھیں, آپ کے پاس اسٹار وارز کی تیاریاں ہو رہی تھیں, آپ کے پاس پتہ نہیں کون سی ہائپر ٹیکنالوجی تھی, آپ کے پاس ہر چیز کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت آپ نے لے لی, لیکن ایک وائرس نے وہاں دیکھیں آن دا گلوب نا 208 کے 210 ملک ہیں, تو ان میں سے 206 ملکوں میں یہ وائرس جو ہے اس نے افیکٹ کیا ہے, تباہی میں جائے, لاکھوں لوگوں کو جانے, قیمتی جانے, اس میں کیسے کیسے قیمتی نامور روزگار شخصیت تھی وہ چلی. تو کیا تھا کہ ہم ایک وائرس کا مقابلہ نہیں کر پائے. ایٹم بم بنانے والے, ہائیڈروجن بم بنانے والے, کچھ بھی رکھنے والے جو ہیں, ٹھیک ہے جناب اللہ, کہ یہ جو سپر سونک طیارہ ہے اور یہ جناب اللہ ود بلنک آف آئی وہاں چلا جائے گا اور یہ کر دے گا اور وہ کر دے گا. لیکن کتنی بنیادی سی بات ہے کہ اگر اسی تھیوری پہ ہی ہم بلیو کر لیں کہ جو تھیوری تھی کہ ایک چمگادڑ سے آیا ہے, بیٹ سے یہ پیدا ہوا, تو آپ یہ دیکھ لیں کہ اس ایک چمگادڑ سے یہ کووڈ جو ہے, اگر آپ سب تھیوری مان لیتے ہیں ان کی, تو صرف ایک چمگادڑ سے آپ کی گلوب پہ آپ کی کیا چینجز ہے. آپ کی ٹورسٹ انڈسٹری شٹ ڈاؤن ہوئی, آپ کی ساری چیزیں شٹ ڈاؤن ہو گئی. ٹھیک ہے, تو ایسے میں یہی ہے کہ ہمیں ایک ہاتھوں کی چین بنانی ہے, انسانیت کی چین بنانی ہے. سب سے پہلی چیز اس میں کیا سیکھنی ہے, وہ ٹالرنس سیکھنی ہے, برداشت. ہاں, برداشت. ہم جو ایک عدم برداشت کا شکار ہوئے ہیں, تو سب سے پہلے ہمیں وہ ٹالرنس لینی ہے, اپنے اندر وہ برداشت پیدا کرنی ہے کہ میں نے ڈاکٹر صاحب کو بھی برداشت کرنا ہے, میں نے عائشہ کو بھی برداشت کرنا ہے, میں نے آس پاس تمام لوگوں کو برداشت کرنا ہے. یہ بنیادی طور پہ میرا کام ہے. مجھے اس کے بارے میں آگاہی ہونی چاہیے, مجھے سمجھ ہونی چاہیے. اگر نہیں ہے تو مجھے ہے تو دوسروں کو دینا جو ہے وہ میرا فرض بنتا ہے. یہی ہوا رضا صاحب, جب یہ وائرس پھیلا تو ایک دوسرے پہ الزام شروع ہو گیا, فلاں ملک نے پھیلایا, فلاں بندوں نے پھیلایا, فلاں لوگوں نے پھیلایا. تو یہ برداشت نہیں تھا. اس کے بعد سینس آیا یار نہیں, رواداری ہے. دیکھیے پھر وہی بات آ گئی نا, انسانیت کی جہاں بات آئی, جہاں ہیومینٹی کی بات آئی. دیکھیں جو پھر وہی بات ہے کہ ہر ایک کسی کی بھی عقل جو ہے نا وہ ایک جیسی نہیں ہے, ہر بندہ اپنی سمجھ کے مطابق ڈفرینٹ بات کرتا ہے. لیکن جب ایک بات پورے گلوب پہ آ گئی کہ جی اس نے چائنا نے کہا کہ امریکہ نے پھیلایا, چائنا نے کہا کہ مطلب امریکہ کا یہ تھا, ان کے بندوں نے آ گئی. لیکن جب وہ چائنا, امریکہ اور سارے ملکوں سے نکل کے آن دا گلوب آ گیا, تو ہر کسی نے کہا کہ یار یہ پہلے یہ تو دیکھو کہ اس سے کیسے بچیں گے, اس کے بعد ہم سارا کر لیں گے. اس پہ آئیں صاحب ظاہر ہے, جب بڑا پینک ہوتا ہے تو غصہ آتا ہے, لیکن اس سے زیادہ جو بات وہی ہے کہ جو جتنا زیادہ برداشت کر سکتا ہے, ہمارا جو
دین ہے، دین اسلام جو ہے بالکل وہ تو ہے ہی رواداری اور برداشت کا دین. اس نے تو یہ بتایا ہے کہ آپ دیکھیں ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جناب اللہ کہ جب طائف تھے تو پتھر مارے گئے، انہوں نے کہا کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لے، انہوں نے کہا کہ ہاں جی حکم کریں تو صفحہ 80 سے مٹ جائیں گی. تو آپ نے کہا نہیں، ان کو بتانا ہے، ان کو سکھانا ہے، ان کو سمجھانا ہے. تو آج وہی وجہ ہے کہ جناب والا کہ سارا تو ہمیں اسی بات کو پکڑنا ہے کہ رواداری برداشت کو نا ہم نے سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے. بالکل. ڈاکٹر صاحب آپ سے بات کرتے ہیں کورونا کی جو موجودہ صورتحال ہے اس میں عوام کے لیے احتیاطی تدابیر کیا ہونا چاہیے اور مشرتی رویہ کیا ہونا چاہیے، اور آپ کو کیا نظر آتا ہے ہمارا یہاں کا مشرتی جو رویہ ہے لوگوں کا کیا نظر آتا ہے؟ دیکھیے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ جو صفائی ہے 19ویں ایمان. بالکل. یعنی کہ جس میں صفائی نہیں ہے اس کا ایمان ہی آدھا ہے. اور آئندہ آنے والا جو دور ہے نا، جو آج کا موجودہ دور ہے وہ پبلک ہیلتھ کا دور ہے. یعنی کہ آپ نے اپنی ذاتی صفائی رکھنی ہے، اپنے گھر کی صفائی رکھنی ہے، اپنی گلی کی صفائی رکھنی ہے، اپنے محلے کی صفائی رکھنی ہے. ہر جو چیز آپ استعمال کریں گے اس کی بھی صفائی رکھنی ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ کی ذاتی صفائی ہو، آپ کے برتن گندے ہوں، آپ کی اپنی جسم کی صفائی ہو، آپ کے کپڑے خراب ہو، ٹھیک ہے نا، اور آپ خود صاف ہوں لیکن آپ کے بچے گندے ہوں، ٹھیک ہے نا. تو آپ نے اپنی بیسک سینیٹیشن رکھنی ہے، اپنی صفائی رکھنی ہے. اور اگر آپ صفائی رکھ سکیں گے تو یقین کریں آپ مور دین 90% بیماریوں سے بچ جائیں گے. خاص طور پر جو آئندہ آنے والا دور ہے وہ وائرل بیماریوں کا دور ہے. اب بیکٹیریا جو ہے نا وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. اب آپ کے سامنے ڈینگی وائرس ہے، کانگو وائرس ہے، اب یہ کرونا وائرس ہے، یعنی کہ کتنے وائرس ہیں، سارس وائرس ہے، ٹھیک ہے نا، کتنے وائرسز ہیں اور وائرس پہلے آ بھی رہے ہیں پھر. اور یہ وائرس میں سب سے بڑا پرابلم ہے کہ یہ اپنی میوٹیشن کر لیتا ہے، تبدیلی کر لیتا ہے، کسی مختلف شیپس میں آتا ہے. اور اللہ نہ کرے کہ یہ اب ہم وائرس پہ کنٹرول کر لیں، ایسا نہ ہو کہ اگلے سال یہی میوٹیٹ ہو کے ریزسٹنٹ فارم میں آ جائے. اچھا پتہ نہیں اچھا ڈاکٹر صاحب یہ سائنس اس کو کیسے دیکھتی ہے، لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جب یہ وائرسز آنے تھے ہیں کب سے ہیں یہ سب اللہ پاک نے، لیکن اللہ پاک نے نا سب سے بیسٹ اینٹی وائرس سسٹم نا انسان کے اندر دی. یہ کرونا ہوا، میں کرونا پازیٹیو ہو گیا تو جو سمٹمز آئے تو انازمیٹک ہونا، جو سینٹرل اسمیل تھی وہ بند ختم ہو گئی. تو ڈاکٹر صاحب سب سے بڑی تھی، سب لوگ بچے بھی ساتھ تھے سارا، تو ڈاکٹر صاحب کو کال کیا. ڈاکٹر صاحب نے کہا دیکھو یار یہ سسٹم ہے، جیسے تمہارے اندر وائرس آیا ہے نا یہ بہت ڈیلیکیٹ سسٹم ہے یہ باڈی کا، تو اس نے اپنے آپ کو شٹ ڈاؤن کر لیا، بند کر لیا کہ یہ جو وائرس ہے یہ اس کو افیکٹ نہ کرے. جیسے وائرس ریموو ہوگا نکل جائے گا تو یہ خود بخود آپ کا سسٹم جو ہے یہ گریجولی یہ ریورس بیک ہو جائے گا. تو آپ دیکھو کہ یہ خدا کی قدرت ہے کہ ہمارے اندر وہ تمام تر نظام اور وہ ہیں. بنیادی بات ہے ان رویوں کی، ان تبدیلیوں کی جو ہم نے اپنے اندر لانی ہے، اپنے رویوں میں لانی ہے. اور جس سوشل سسٹم کی بات کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب اس میں بات کرنی ہے کہ صفائی کو، کہ جو بنیادی باتیں جن سے ہم دور ہو گئے ہیں ہمیں دوبارہ ان بنیادی باتوں کو اکٹھا کر کے ہمیں ان کے اوپر سے نئے سرے سے اپنی جو ہے وہ زندگی کا معیار جو ہے اور جو ایک اسٹرکچر ہے وہ کھڑا کرنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا رویہ کیا؟ جی ڈاکٹر صاحب دیکھیں یہ جو وائرس ہے نا زیادہ تر ڈراپلیٹ انفیکشن سے پھیلتا ہے. یعنی کہ اگر کوئی نہ چھینک مارتا ہے یا نہ کف مارتا ہے، سب سے پہلے میں اپنے عوام کو سب سے بڑا یہ میسج دوں گا کہ جب بھی آپ کو چھینک آئے یا کف آئے تو خدا را منہ پہ کپڑا رکھیں. کپڑا نہیں ہے تو ٹیشو پیپر رکھ لیں، ٹیشو پیپر نہیں ہے تو ہاتھ رکھ لیں اور فوراً جا کے اپنا ہاتھ دھو لیں. لیکن لوگوں میں سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے چھینک آتی ہے، کھانسی آتی ہے، ہاتھ رکھ لیتے ہیں، پھر وہی ہاتھ جو ہے نا ایک صحت مند بندے سے ہاتھ ملا لیتے ہیں جا کے. تو آپ نا سب تو کھانسی یا چھینک آئے تو ہاتھ اگر جو آپ کا انفیکشن نکلتا ہے ہاتھوں میں اس کو جا کے سب سے پہلے آپ دھو لیں. اور اگر پانی نہیں ملا تو کم از کم ہاتھ ہی نہ ملائیں کسی کو، اس سے معذرت کر لیں. ایک اور بات جو بنیادی بتانے والی ہے، آپ نے ٹیسٹ نہیں کرایا نا کووڈ کا، کوئی بات نہیں ٹھیک ہے. انہیں کسی نے بھی جو بھی ہے بیمار جس کو بخار ہوا ہے، کف ہے، سنیزنگ ہے، یہ چیزیں ہیں اس میں سمٹمز ہیں، انازمیٹک ہو گیا ہے، وہ ٹیسٹ کرانے کی اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ ایک پوری ہیزل ہے. تو ایک طریقہ کار ہے کہ وہ اپنے آپ کو اپنے پیاروں سے تھوڑا علیحدہ کر لے، ان کا خیال رکھے اور اپنے آپ کو کم از کم
18 दिन 15 दिन से 18 दिन तक अपने आप को आइसोलेट रखे। ये नहीं कि जैसे ही थोड़ा बुखार खत्म हो या थोड़ी कफ नॉर्मल हुई तो फिर बाहर निकल के फिर लोगों से वो असरात रहती हैं, और इनफेक्ट वही जो है वो एक मल्टीप्लिकेशन जो है वो इसी बायस हो रही है। और अवाम में हमारे एक और बहुत आदत है कि घर से घूम फिर के आएंगे, सबसे पहले बच्चे को पकड़ेंगे और बच्चे को ना प्यार करेंगे। बिल्कुल। तो काइंडली ये भी आदत खत्म करें कि आप बच्चों को प्यार करना छोड़ें। अगर बहुत ही ज्यादा ऐसे आ रहा है तो उनके पैरों पे प्यार करें, उनके मुंह पे प्यार ना करें। तमाम वायरस और इन्फेक्शन बच्चे के मुंह पे लग जाए। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छी डॉक्टर साहब ने बात की है। ये रूटीन बन जाती है क्योंकि बच्चे जो है हमारे खिलौना होते हैं और हम जाते हैं घर में जो है ना बच्चों को प्यार करते हैं। अच्छा रज़ा साहब, आपसे बात करते हैं और आपसे जानते हैं कि बैनुल मज़ाहिब और बैनुल मसालिक हम आहंगी की मौजूदा सूरत हाल क्या है, आप क्या समझते हैं इस हवाले से? देखिए, मैं जो भी पीस कमेटीज की जो मीटिंग्स हैं, देखिए जो हमारे आप उसके कई तरीके हैं, मतलब ये बिटवीन द मिनॉरिटीज भी है, ठीक है, आप बात करते हैं तो जो हमारा मुल्क एक रवादारी की मिसाल है। अगर आप बैनुल मज़ाहिब की बात कर रही हैं कि जनाब अल्लाह के उसमें आप कि उनको पूरी तरीके की हर तरीके की आज़ादी है कि वो अपनी अच्छे अपने मंदिरों में जा सकते हैं, अपने चर्चेज में जा सकते हैं, अपनी इबादत में वो मुकम्मल तौर पर आज़ाद हैं। और माइनॉरिटीज़ की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो सरकारी नौकरी में भी, सरकारी मशीन में भी जो हमारी रिस्पेक्ट है उनके लिए वो हमेशा से थी, क्योंकि वो हमारे इस मुल्क का, हमारे घर का, हमारे मुआशरे का, हमारी सोसाइटी का हिस्सा है। और जहाँ तक बात है बैनुल मसालिक की आप बात कर रही हैं, तो देखें कि मुझे तो मुसलसल इत्तफाकात होते हैं पीस कमेटीज़ के जो सेशंस हैं उनमें। देखें हम ईदैन हो, हम मुहर्रम हो, हम उसके अलावा रमज़ानुल मुबारक की तैयारी हो, कोई भी हो, मैं सारे, और माशाल्लाह मैं किसकी तारीफ़ करूँ और किसकी ना करूँ, तमाम जय्यद उलमा कराम जो हैं वो जिस भी मसलक से उनका ताल्लुक है, उनका रवैया और उनकी बात करने का जो सलीका है हर बंदे का मुख्तलिफ हूँ मैं कहाँ से, और उनके दरमियान इतनी मफहमत, जो भी बात, देखिए कोई भी बात हो सकती है, जो इस तरह का नुक्ता भी आ जाता है समटाइम्स, जिसके ऊपर इख्तलाफ का नुक्ता भी आ जाता है, लेकिन उस इख्तलाफ के नुक्ते में भी इतने सोबर तरीके से डिबेट होती है कि वो मामला हल हो जाता है। और जो सबसे बड़ी बात है, जो बर्दाश्त की है, जो सबसे कि जो दूसरा बंदा जो सामने बैठा है, अगर उसको बात समझ आती है तो वो उसको खुले दिल से ना सिर्फ समझता है, तस्लीम करता है, बल्कि उस पर अमल करने की यकीन दहानी भी कराता है। तो ये तमाम तर जो बैनुल मज़ाहिब और बैनुल मसालिक जो हमारी ये टॉलरेंस है ये मौजूद है और इसमें ज़बरदस्ती। ठीक है जी डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर वसीम रमज़ी हमारे साथ तशरीफ फरमा थे, आप तशरीफ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैसेज आज के दिन क्या जाएगा, क्या कहेंगे देखने वालों को आप? देखिए, मैं ये कहता हूँ कि इसमें पैनिक नहीं फैलाना चाहिए। अच्छी लोग वही होते हैं जो कि बुरे वक्त में हालात का मुकाबला करते हैं। ख़ास तौर पे सबसे पहले अपने अल्लाह से रुजू करना चाहिए कि अल्लाह ताला हम पे रहम फरमाए और इस आफत को ख़त्म करे। दूसरी ये है कि लोगों को अपने घरों तक महदूद रहना चाहिए और उसी वक्त निकलें जब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत हो। ख़ास तौर पे ख़वातीन को अगर है ना मार्केटों में जाना है तो कोशिश करें अकेली जाएं या अपने हस्बैंड के साथ जाएं, बच्चों को ना लेकर जाएं, क्योंकि बच्चे ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं इस इन्फेक्शन के लिए। तो कम से कम जो है ना गैदरिंग करें और अपने घर की सफाई रखें, अपने माहौल की सफाई रखें और अल्लाह ताला हम पे रहम फरमाएगा। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही नाज़रीन हम लोग जा रहे हैं एक छोटे से वक्फे पर। वक्फे के बाद वापस जब आएंगे तो हमें एक और गेस्ट ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद कहेंगे आप एक मतलब फिर। और हमारे साथ एक और गेस्ट जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया है, हमारे साथ हैं सोशल वर्कर शाजिया वहीद हैं। खुश आमदीद कहेंगे, वेलकम कहेंगे। कैसी हैं शाजिया? ठीक, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा जी, थैंक यू शाजिया, आप तशरीफ लाएं। और आपसे हम जानते हैं कि ख़वातीन का माशरती अमन में क्या किरदार है और क्या होना चाहिए, आप क्या समझते हैं? ख़वातीन अपना माशरत में अमन चाहती हैं, अपने आप को सेफ करना चाहती हैं, अपने घर को, अपने बच्चों को। देखो सादिया, ये तो देखो अमन कहाँ से शुरू होता है? अमन घर से शुरू होता है। बिल्कुल। और घर में अमन किस तरह से कायम हो सकता है कि अगर खातून खाना जो है वो एक भरपूर तरीके से अगर सपोर्ट करें तो ये एक बेहतरीन अमन जो है वो घर से कायम होता है। अगर घर से सारे
تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس بارے میں زیادہ پوچھنا چاہیے کہ گھر میں لڑائی تو نہیں ہوتی. اللہ کا شکر ہے. اچھا بات یہ ہے، جب ہم خواتین کی بات کرتے ہیں اور امن کے فروغ کی بات کرتے ہیں تو خاتون جو ہے، ایک عورت جو ہے ایک ماں ہے، اور وہ ماں ہونے کے لحاظ سے جو اپنا کردار ادا کرتی ہے وہ ہوتا ہے بچے کی تربیت کرنا. شازیہ، بچے کی تربیت اگر ایسے انداز میں کی جائے، اس کو رواداری کا سبق سکھایا جائے، اس کو برداشت کا بتایا جائے، تو پھر جا کے آگے امن قائم ہوتا ہے معاشرے میں نا، کیونکہ بچے نے آگے معاشرے میں بھی تو جانا ہے نا. تو بات یہ ہے کہ عورت کا کردار تو گھر سے شروع ہو جاتا ہے جب ایز اے مدر. یہ تو مذاق ہو گیا نا یار کہ امن عورت کس طرح قائم کرتی ہے، بچے کی بات کرتے ہیں. تربیت جو پہلی تربیت ہے وہ ماں کی گود ہے. اور یہ جو جس طرح کی آپ بات کر رہی ہیں نا، جس رویوں کی آپ بات کر رہی ہیں، جس تربیت کی آپ بات کر رہی ہیں، جس برداشت کی، تو بنیادی طور پہ یہ سبق تو ماں کی گود سے شروع ہو جاتا ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ خواتین اس حوالے سے عظیم ہے کہ وہ مائیں جن عظیم بچے اپنے، تو وہ اپنی جو تربیت سے ہی بنے، وہ تربیت سے ہی بنے. بالکل بالکل بالکل. اور شازیہ کیا کہتی ہیں اس سلسلے میں؟ پہلی جو درس ہے ماں کی گود، جو ماں کی تربیت ہے وہ پوری زندگی تربیت دے تو وہ بھی کم ہے. بالکل. کیونکہ بچے جو ہیں ماں کی تربیت سے چلتے ہیں، ہمیشہ ماں پہ بات آتی ہے. بالکل. اچھا کرے یا برا کرے کوئی بات ہو تو ماں پہ آتی ہے کہ ماں کی تربیت ہے، ماں نے یہ کرنا ہے، ماں نے وہ کرنا ہے. بالکل. ایک عورت جو ہے پورا گھر چلانا ہے، بچوں کو تربیت دینی ہے، اپنی فیملی کو اچھا ماحول دینا ہے. بچوں کی تربیت میں، بچوں کی کیئر میں ماں کا ہاتھ ہے. بالکل. پہلی درسگاہ جو ہے ماں ہے. بالکل بالکل بالکل. اچھا، رواداری اور برداشت کا معاشرتی امن سے کیا تعلق ہے شازیہ، آپ کیا سمجھتی ہیں؟ دیکھو میں شاید ہر طور سے میں شاید کی مطلب بات درمیان سے لے رہا ہوں. دیکھیں یہ تو بنیادی بات ہے کہ اچھا ہمسایہ ہونا، اچھا کولیگ ہونا، ٹھیک ہے. مطلب کیا چیز ہے؟ دیکھو یہ معاشرہ اسی چیزوں سے ہی بنتا ہے نا کہ آپ کہتے ہیں کہ دیکھیں پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ ہم اگر اپنے دین کی بات کرتے ہیں، ہم اپنے مذہب کی بات کرتے ہیں، ہمیں وہ کہتے ہیں سب سے اچھا وہی کہ جس کا اخلاق اچھا ہے. بالکل. ٹھیک ہے. تو اخلاق کی بات جو ہم کرتے ہیں، اخلاق کی وجہ سے ہی چیزیں آپس میں جڑتی ہیں، معاشرہ آپس میں بنتا ہے. اور بنیادی بات ہے کہ آپ صاحب ظاہر اگر آپ سے کوئی نرمی سے بات کرے گا، آپ سے کوئی آپ کی بات سننے کی، آپ کیا کہتے ہیں کہ جب تک آپ کسی کی بات سننے کی ہمت اپنے اندر برداشت پیدا کریں گے تو میرا نہیں خیال کہ معاشرے میں نا کہ ہم اس کو ایک آئیڈیل معاشرہ کہہ سکیں. جی شازیہ، آپ کیا کہتی ہیں اس سلسلے میں؟ کہ معاشرے میں عورت امن چاہتی ہے، امن ہو ہر لحاظ سے، ایک دوسرے کو برداشت کرنا چاہیے. یہی دل میں ہوتا ہے خواتین کو. اور کیا چاہیے؟ گھر میں عزت چاہیے، محبت چاہیے کہ اپنی کیئر کرے اپنی فیملی کے. بالکل بالکل صحیح بات کی. اچھا جی، رضا صاحب آپ سے ہی بات کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں رویوں کی بات کرتے ہیں. رویہ کیا ہے اور رویوں کی تشکیل جو ہے ہماری زندگی پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں یہ پھر وہی بات تربیت سے ہی شروع ہوتی ہے. رویہ کیا ہے؟ بنیادی طور پہ رویہ وہ ایموشنز یا وہ ایٹیٹیوڈ ہے جو ہم باہر شو کرتے ہیں لوگوں سے بات کرتے ہوئے، اور اس سارے کا تعلق جو ہے وہ ہمارے اسٹیٹ آف مائنڈ سے ہوتا ہے. ہمارے جتنے بھی رویے ہیں وہ ہمارے ذہنی حالت کے عکاس ہوتے ہیں کہ ہم اس وقت کیا سوچنے ہیں. بنیادی طور پہ جو ہماری کوالٹی آف تھنکنگ ہے وہ ڈٹرمن کرتی ہے ہماری کوالٹی آف لائف کو کہ وہ کتنی اچھی ہے، کتنی بہتر ہے، ہم اس کے اندر کتنا اچھا سوچ رہے ہیں. تو بنیادی طور پہ یہ سبق گھر سے شروع ہوتا ہے کہ اگر ماں باپ اچھا سوچتے ہیں، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرتے ہیں، جو پازیٹیو چیزیں. دیکھیں عائشہ، دو چیزیں ہیں کہ بندہ ہمیشہ زندگی میں جو اچھا کام ہے نا، یہ بات یاد رکھنا جو آپ بات کریں نا کہ رویوں کی تشکیل کے بارے میں بات کریں. زندگی انسپریشن آپ کیسے لیتے ہیں؟ بنیادی طور پہ انسپائر کیسے ہوتے ہیں آپ؟ ہمیشہ انسپائر آپ ہمیشہ دوسروں کے اچھے کام سے ہوتے ہیں. آپ کو جو انسپریشن ملتی ہے نا کہ یار اس نے یہ اچھا کام کیا ہے، میں ایسا کیوں نہیں کر سکتا. بنیادی طور پہ ہمارے رویوں کی تشکیل میں جو انسپریشن ہے وہ ایک بہت اہم رول ہے، چاہے وہ پازیٹیو سائڈ پہ ہو چاہے وہ نیگیٹو سائڈ پہ ہو. یہ آپ کے اسٹیٹ آف مائنڈ پہ ہے کہ آپ اس کو کس طریقے سے لیتے ہیں. لیکن اگر اس کو ملا کے ہم چلاتے ہیں، ایک اچھی تربیت کے ساتھ چلاتے ہیں، اور وہ جو دیکھیے بنیادی طور پر بچے جو ہیں سب سے پہلے انسپریشن جو ہے وہ ماں باپ سے لیتے ہیں. ماں باپ کی جو رویے ہیں وہ گھر میں ہی ان رویوں کے ساتھ ہی وہ باہر نکلتا ہے. وہ سکھاتے ہیں کہ رسپیکٹ کرنی ہے، چیزوں کو سننا ہے، سمجھنا ہے، اور پھر ان پر عمل کرنا ہے، اور پھر ان کو برداشت. اچھا رضا صاحب، یہاں ایک بات آتی ہے کہ دوسروں کے نظریات جو ہیں یا خیالات ہیں ان کا احترام کرنا کتنا ضروری ہے.
یہ اس پر ہم بات کرتے ہیں، سیاسی بات ہو، مذاہب کے حوالے سے بات ہو، تو عدم برداشت کی ایک سچویشن سے ہمیں معاشرے میں نظر آتی ہے۔ اس میں نا 2-3 باتیں ہیں، وہ یہ سب سے اہم بات ہے اس ساری بات میں کہ ہم اختلاف برائے اختلاف شروع کر دیتے ہیں کہ مطلب اس کو بنی کرنا نا ایک سوچ۔ دیکھیے چیز کو سب سے پہلی چیز کا آپ کے پاس علم ہونا چاہیے، آپ کو اس کا نالج، اگر یہ ذمہ داری ہونی چاہیے کہ اگر مجھے کسی چیز کا نالج ہے، ہم تو اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ ساری زندگی سیکھنے کا عمل ہے، اور آپ سیکھتے کب ہیں؟ جب آپ سنتے زیادہ اور بولتے کم ہیں، بنیادی بات ہے، اس بات کو سمجھنا ہے۔ اور اگر کسی چیز کا آپ کو پتا ہے اور اگلا اپنی بات ہی منوانے پہ راضی ہے تو آپ کو کم از کم آپ کو یہ ضرورت نہیں ہے کہ آپ اس کو بھی درست کرنے میں لگ جائیں، کیونکہ آپ نے اس کو درست بات بتا دی، وہ اگر وہ اس کے اوپر اصرار کر رہے ہیں تو آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی، آپ سمجھ رہے اور اس کو تسلی کہ ٹھیک ہے جی آپ کی بات اوکے ہوگی یا آپ چلیں اس بات کو۔ یہ بنیادی طور پہ پھر کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی موقع پہ وہ خود بخود جو حقائق ہیں وہ اپنے آپ کو تسلیم کرا لیتے ہیں، تو سمجھ ہے وہ آ جاتی ہے، بندہ سیکھ ہی جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا شاہ جی آپ سے بات کرتے ہیں، کورونا وائرس جو ہے ایک وبائی امراض ہے اور اس سے مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہمیں احتیاطی تدبیر کرنا چاہیے، ہمیں اپنا خیال کرنا چاہیے، ہمیں ارد گرد کو بھی سمجھانا چاہیے ہمارا کیا ہے، سینیٹائزر استعمال کریں، ماسک پہن کے جائیں، اور ہماری خواتین کو چاہیے اپنے بچوں کو مارکیٹ میں نہ لے کے جائیں، کسی اور کو نہ لے جائیں، کم یوز کریں، جتنا ہو سکے اپنا احتیاط کریں، سوشل ڈسٹینس رکھیں، سوشل ڈسٹینس اور اپنا خیال رکھیں، اپنا ہاتھ سے پرہیز کریں، اپنی کیئر کریں، اپنا ماحول صاف ستھرا رکھیں۔ یہ جب تک ہم خود اپنے نہیں کریں گے تو یہ بڑھتا جائے گا۔ ہمارے جو بزرگ ہیں ان کا خیال رکھنا چاہیے، ہمارے بچوں کا خیال رکھنا چاہیے، ہمارے بچوں کے لیے بہت ضروری ہے، ہمارے بزرگوں کے لیے یہ چیز بہت ضروری ہے کہ ہمیں ان کا خیال ضروری ہے۔ صحیح، بہت اچھی بات کی ہے، بات بزرگوں کی ہوتی ہے تو یقیناً بزرگ جو ہے اس عمر کے حصے میں ہوتے ہیں، کم ہے، ہاں جی بالکل، قوت مدافعت کم ہے تو ان کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے اور بچوں کا بھی زیادہ خیال رکھنا چاہیے، اور احتیاطی تدابیر دیکھیں کتنا معاشرہ ہمارا ڈسٹرب ہو چکا ہے، مالی ہر لحاظ سے بہت پریشان ہے، اس حد تک کہ فیض پوش بھی ہے، غریب بھی ہے، سب اس حد تک برابر ہوئے پڑے ہیں۔ اور یہ جو ٹائم ٹیبل یہ جو مارکیٹ کا یہ کیا، یہ بہت غلط ٹائم ہے، گرمی ہوتی ہے، کوئی چیز خرید نہیں سکتا، کہ ٹائمنگ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہونا چاہیے کہ 10 بجے تک ہو جائے، 11 بجے تک ہو جائے، کہ مارکیٹ کا جو ٹائم ہے، اب گرمی میں تو جائیں گے تو ظاہری بات ہے حالات زیادہ ہی بگڑتے جائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب اسی سے بات کرتے ہیں، ٹائمنگ کی بات ہو رہی ہے تو ارلی اگر آپ چلے جائیں تو کچھ تھوڑا روٹین اپنی بدل دینا یار، ضروری بھی تو ہے نا کہ ہم وہی روٹین میں کھڑے ہیں کہ راتوں کو جائیں گے بازار، شام کو جائیں گے۔ ادر دین دا گلف نا، ادر دین دا گلف اینڈ دا عربک کنٹریز نا، آپ ان کو چھوڑ کے پوری دنیا میں جو نظام زندگی ہے جس کو ہم کاروبار کہتے ہیں، جو بزنسز ہیں، دیکھیں آفیسز ہیں بھی شٹ ڈاؤن ہو جاتے ہیں، تو ہمیں یہ تھوڑی سی نا، میں سمجھتا ہوں میں تھوڑا سا اختلاف کرتا ہوں اس حوالے سے شادیہ سے کہ کوئی بات نہیں، ہم 10 بجے سے ہم دکان صبح 8 بجے کھول لیں، ہم 7 بجے کھول لیں، ہم اگر لینا تو ہم اس چیز کو لینی ہے نا، ہم بازار ہی جانا ہے نا، تو ارلی ٹائم پہ لے لیں، اس کو نہ ہم انتظار کریں کہ دوپہر میں ہم اس کو جائیں، لیکن اس کو ہر صورت تک 7 بجے تک دیکھیں کام ختم ہونے کے بعد جو کاروباری طبقہ ہے وہ بھی اپنے گھروں کو پہنچ جاتا ہے، اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، اپنے گھر کی زندگی کو انجوائے کرتا ہے، اس کے پاس بھی سوسائٹی میں ملنے ملانے کا کافی ٹائم ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایسے ڈاکٹر صاحب ذرا بات کرتے ہیں کیونکہ آپ میڈیا پرسن ہیں، میں بھی ویسے میڈیا پرسن ہوں، لیکن آپ جو ہے بات کر سکتے ہیں، میں بات نہیں کر سکتی، میں صرف سوال کر سکتی ہوں آپ سے۔ یہ بتائیں کہ میڈیا جو ہے سماجی ذمہ داری کے طور پر نفرت انگیز گفتگو، معاشرتی اختلافات، بین المذاہب اور بین المسالک ہم آہنگی میں اپنا کردار کیسے ادا کر سکتا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں اس سلسلے میں؟ دیکھیں سب سے بنیادی بات ہے پیغام دینا، ٹھیک ہے جی، انفارچونیٹ ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں مطلب نظر انداز ہوتی ہیں، یہ بنیادی رویے جس کو ہم یہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی سائیکالوجی سے جڑے ہوئے ہیں، اور یہ ایک مسلسل پرچار ہے، مسلسل پیغام ہے کہ جس کے اثرات میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو یہ نہیں ہے کہ میں نے آپ کو ایک بات کر دی
اور وہ بات آپ کو سمجھ آ گئی. ہر بندے نے اپنی سمجھ کے مطابق بات کو سمجھنا ہے. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ اگر قطرہ قطرہ پانی بھی گرتا رہتا ہے تو وہ پتھر میں بھی سوراخ کر دیتا ہے. تو لائک وائز جب ہم یہ بات کریں گے امن کی، رواداری کی، بین المذاہب ہم آہنگی کی، بین المسالک ہم آہنگی کی، ایک دوسرے کو سمجھنا، برداشت کرنا، اور اس حوالے سے ان کی باتوں کو، دوسرے کی بات کو سمجھنے اور برداشت کرنے کی صلاحیت کے بارے میں جتنی زیادہ سے زیادہ آگاہی دیں گے، جتنے زیادہ سے زیادہ دیکھیں اسی سلسلے میں بیٹھے ہیں نا ہم، یہی ایک پیغام دے رہے ہیں کہ معاشرے میں امن کا قیام ہے، معاشرے کے اندر انصاف کو فروغ دینا ہے، بھائی چارے کو فروغ دینا ہے، برداشت کو فروغ دینا ہے، معاشرتی رواداری، یہی تو پیغام ہے پاکستان لائنز یوتھ کونسل کا. بالکل. ان کے دیکھیں جس طریقے سے وہ کام کر رہی ہیں PLYC، انہوں نے بڑا کوشش کر کے یہ پیغام جو ہے یہ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، اور جو سول سوسائٹی کے جو چیدہ لوگ ہیں ان کو لا کے جو رول ماڈلز ہیں جن سے انسپریشن ملتی ہے ان کو بٹھا کے وہ بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں کہ وہ میسج تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے اور لوگ زیادہ سے زیادہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں کہ جناب اللہ کہ جو رواداری ہے، جو ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنا ہے، جو ٹالرنس ہے، اس کو اپنے عمومی رویوں کا حصہ بنانا ہے. بالکل بالکل بالکل. اچھا، اختلافات اور تنازعات کیا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اختلافات، کیونکہ ہر چیز پہ کسی کا بات، کیونکہ ہر کوئی اپنی ایک نیچر رکھتا ہے نا. اختلاف تو ہو سکتا ہے آپ کو مجھ سے اور مجھے آپ سے ہو سکتا ہے، لیکن جب یہ اختلافات جو ہے تنازعات کی شکل اختیار کر لیتے ہیں تو پھر کیا حل ہونا چاہیے؟ کیا اختلاف بنیادی حق ہے، آپ کا بھی میرا بھی، کوئی بھی گفتگو کرتے ہوئے، ٹھیک ہے، اس بات تنازعات تک نہ جائیں تو یہی تو پیغام دینا ہے. بالکل. یہی تو سمجھانا ہے کہ اسی بیچ میں، اسی لائن کے بیچ میں کہ اختلاف کو ہی اگر ہم برداشت کر کے اور اپنی سمجھ کے مطابق ایک دوسرے کے ساتھ چیزوں کو ڈسکس کر کے، ایک دوسرے کی بات رائے کا احترام کر کے، کیا ہوگا کہ اگر میں آپ کی رائے کو درست کچھ سمجھوں گا تو اس کا احترام، اگر آپ کی رائے کا احترام کر لوں گا تو ہمارے درمیان تنازع پیدا نہیں ہوگا. تو بنیادی طور پہ اسی چیز کی ہی اویئرنیس کی اشد ضرورت ہے، یہی چیز ہی سمجھانے والی کہ آپ بھلے اختلاف کریں لیکن آپ ایک تعلیم یافتہ، مہذب اور اس طریقے سے اختلاف کریں کہ آپ اس اختلاف پہ بات کو سن بھی سکیں اور سمجھ بھی سکیں، اور صحیح رائے کا احترام کرنا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے. تھینک یو جی، بہت بہت شکریہ رضا ملک صاحب، آپ نے وقت نکالا، ہمیں وقت دیا، آپ کا بہت بہت شکریہ. شازیہ وحید، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائیں. اور اس کے ساتھ ہی جی بالکل ہم چلتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے پر. ناظرین کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر، اور کچن میں خوش آمدید کہیں گے. شمع کوکنگ آئل اینڈ بناسپتی کے کچن میں آج شیف نہیں ہے تو آج عائشہ بننے جا رہی ہے شیف. تو یہ خدمات جو ہے نا آج عائشہ نے سر انجام دینی ہے. تو میں سوچ رہی تھی یار کیا بناؤں، کچھ ایزی سا کک ہو. مجھے کہا جا رہا تھا عائشہ آج آپ نے کوکنگ کرنی ہے، کل سے مجھے کالز آ رہی تھی عائشہ آپ نے کرنا. تو میں نے کہا یار مجھے تو کچھ کھانا زیادہ بنانا نہیں آتا، سادے سے تو میں کھانے بناتی ہوں، چکن بنا لیتی ہوں، کڑھائی اکثر موڈ بنتا ہے میرا، یا رائس بنا لیتی ہوں، کبھی پک گئے کبھی کچے رہ گئے تو کوئی بات نہیں، گھر والے کھا لیتے ہیں، کوئی اعتراض نہیں کرتا. آملیٹ اچھا سا بنا لیتی ہوں، 2-3 آملیٹ مجھے آتے ہیں، چائے بنا لیتی ہوں. تو میں نے کہا تو عائشہ اتنی بہڑ ہو، تو یہ بات مجھے سننے کو ملی. تو میں نے کہا نہیں یار کل میں بتاؤں گی کہ واقعی عائشہ بھی کچھ کر سکتی ہے. تو آج میں نے سوچا کیا کروں میں تو برگر بنا رہی ہے عائشہ. تو جناب جی سیلڈ برگر عائشہ بنا رہی ہے. دیکھیں کتنا مشکل کام میں نے چوز کیا لیکن کر لیا کہ سیلڈ برگر بناتے ہیں. تو اس کے لیے کیا کیا چیزیں چاہیے میں آپ کو پہلے بتا دوں. ہمیں چاہیے چکن، جو کہ ہمارے بھائی یعنی کہ رزاق بھائی کی خدمات میں نے حاصل کی، اکیلے تو میں کر نہیں سکتی، یا میں بولتی تو یا میں یہاں کرتی. تو چکن فلے آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ فلے بنے ہوئے. تو اس طرح آپ نے چیسٹ لینے ہیں، کم از کم 1 کلو جو ہے چیسٹ لینے ہیں، اور اس طرح آپ نے کٹ کرنا ہے جیسے کہ ہے. اچھا انہوں نے اتنا آدھا کام میرے لیے کر دیا کہ انہوں نے اس میں جو ہے
काली मिर्च को शामिल कर दिया और नमक शामिल कर दिया, क्योंकि मैरिनेट होना था, कुछ रचना था, और जब रच जाता तो फिर मज़ा ज़्यादा आना था। तो मैं जब यहाँ आती, जैसे मैं आई तो टाइम नहीं होता, तो ये पहले काम किया जा चुका है। इसमें नमक हस्बे ज़रूरत डाला जा चुका है, काली मिर्च जितनी आप चाहें, वैसे तो हाफ चमचा, छोटा वाला चमची नहीं होती वो वाली जो है टीस्पून, वो आपने इसमें डालना है। ये काली मिर्च आपको नज़र आ रही है, ये आपको नमक नज़र आ रहा है, तो ये आपने डालना है। अच्छा, उसके बाद मैं क्या डालने वाली हूँ ये मैं बता दूँ कि मैं इसमें जो है डालूंगी मस्टर्ड पाउडर जो है, बल्कि पेस्ट जो है थोड़ा सा मैं वो शामिल करूँगी इसमें। ये देख लें, ये हाफ जो है टीस्पून का आप अंदाज़ा लगा लें, इतना हाफ टी स्पून जो है मस्टर्ड पेस्ट आपने डालना है। थोड़ा सा टेस्ट जो है इसका चेंज हो जाएगा। इसके अलावा अदरक और लहसुन का पेस्ट आपने तकरीबन हाफ, ये देखिए ये कुटा हुआ है या पीस लें आप, तो ये लहसुन और अदरक का पेस्ट जो है आपने शामिल करना है। मैं समझती हूँ चिकन में थोड़ी सी बैड स्मेल जिसको कहते हैं कुछ लोगों को आती है, तो ये इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि इससे जो है ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद आपने इसको मिक्स करना है अच्छी तरह से। वैसे हाथ से कर लें तो अच्छा है, क्योंकि मुझे तो आगे शो करना है, तो इसीलिए मैं हाथ से नहीं कर रही, लेकिन अगर हाथ से कर लें तो ज़्यादा बेटर है। अच्छा, जिसको शामिल करें, मैरिनेट करें और कुछ देर के लिए फिर रख दें। इसके अलावा हमें क्या क्या चाहिए मैं बता दूं। बर्गर चाहिए जो कि आपको सामने नज़र आ रहे हैं, मैं कैमरामैन को चाहूँगी कि दिखाएं। बर्गर आपने लेने हैं, या आपके पास अगर ब्रेड भी है घर में तो काम चल सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आप बर्गर ही लें, लेकिन क्योंकि ये रेसिपी है बर्गर की तो आपने बर्गर ही लेने हैं। ये मैं मिक्स कर रही हूँ इसमें जनाब जी अदरक और लहसुन का पेस्ट, नमक पहले ऑलरेडी शामिल कर दिया गया था, और साथ ही काली मिर्च इसमें शामिल कर दी गई है। अच्छा, इसके अलावा क्या क्या करना है, क्या क्या चीज़ें चाहिए। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ नज़र आ रही हैं, जैसे कि सलाद पत्ते, जब हम बर्गर बनाएंगे तो ये इस्तेमाल करेंगे। खीरा जो है, कुकम्बर जो है कटा हुआ नज़र आपको आ रहा है प्लेट में, मैं ये दिखा दूँ ताकि आप सैलेड देखते रहेंगे। इतने प्यारे सैलेड बना हुआ है, टमाटर कटे हुए हैं, और ये सारे काम भाई रज़ाक ने किए। थैंक यू भाई रज़ाक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी हेल्प के बगैर मैं नहीं कर पाती। तो ये है। इसके अलावा क्या क्या चीज़ें चाहिए हैं, मायोनीज चाहिए हम लोगों को, जो हमने सैलेड बनानी है उसके लिए हमें मायोनीज चाहिए, टमाटो केचप चाहिए, और हमें चाहिए बंद गोभी चाहिए। तो ये चीज़ें जो है हमने मिक्स करनी है, लेकिन अभी मैं चिकन मिक्स कर रही हूँ। अच्छा, बातों में टाइम ज़ाया नहीं करना, क्योंकि टाइम बहुत कम है। मैं चाहूँगी कि चिकन को पकाओ, और जी पैन को रखा हमने चूल्हे पर। अच्छा, उसके साथ साथ ना आज मैं मज़े की बातें भी बताने वाली हूँ आपको। तो मज़े की बात ये है कि गर्मियाँ हैं, और गर्मियों में मशरूब जो है कोई भी हो बड़ी अहमियत रखता है। वैसे हमारे यहाँ ना पता है कौन सा मशरूब, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ज़्यादा पी लेते हैं, तो यार इन चीज़ों से अवॉइड करना है। कुछ लोग कहते हैं, सुनने में आया कि हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं, तो ये जो कोल्ड ड्रिंक या सॉफ्ट ड्रिंक आप लोग पीते हैं खाने के साथ, तो यार इससे अवॉइड करना है। अब आपको आज मैं एक ऐसा मशरूब बताने जा रही हूँ जिसको मशरूब का बादशाह कहते हैं। वैसे मुझे भी नहीं पता था कि क्या है, जैसे आम बादशाह है ना फलों का, तो वैसे ही एक मशरूब है जो कि बादशाह है जो है पूरे मशरूब का। और वो सोचें वो क्या है, आप जल्दी से सोचें। और ये मैं डाल रही हूँ शमा कुकिंग ऑयल जनाब पैन में, और साथ ही ये थोड़ा सा गर्म हो जाए तो उसके बाद मैं चिकन डालूंगी, ताकि चिकन के जो फिले बने हुए हैं ये पक जाएं। वाह जी वाह, ज़बरदस्त। बताती हूँ मशरूब का, थोड़ा सब्र कर लें, या मेरे हाथ चल सकते हैं या मैं बता सकती हूँ। एक काम कर सकती हूँ अभी तो इस टाइम। तो पहले जो है मैंने बर्गर कंप्लीट करने हैं, प्रोग्राम एंड होने से पहले बर्गर बनाने हैं, मैंने आपको दिखाने हैं। तो ये हो गया, चिकन फिले हमने डाल दिए पैन में, ये देखें। और ये जो पैन में रखा है ये देख लें, ये देखें। खैर मैं दिखाती हूँ, तसल्ली रखें, तसल्ली यार, इसको आयशा है। ये देखें, ये जो है, ये हमने चिकन फिले जो है उठाया है, तो इस तरह हमने इसको दोबारा पकाना है। गिर गया यार।
اچھا، تو بات ہو رہی تھی مشروب کی، اور وہ مشروب جو کہ مشروب کا بادشاہ ہے. اب آپ سوچیں کہ کون سا ہے بادشاہ؟ تو بادشاہ جو ہے وہ ہے جو کا جو آپ نے سنا ہوگا، اور جو کا پانی. نہیں ستو نہیں یار، یہ رہنے دو یار. یہ حیدر جو ہے نا مجھے کہاں کا، ویسے جو کا ستو بھی ہے، جو کا دلیا بھی ہے، لیکن آپ نے جو لینی ہے جو، اور اس کو جو ہے پانی میں آپ نے ابالنا ہے، اور اس کے بعد جو بنے گا وہ آپ نے پینا ہے. اب کیا طریقہ کار ہے میں بتا دوں کہ برصغیر و پاک و ہند میں جو کے پانی کا استعمال صدیوں سے کیا جا رہا ہے، لیکن ہم لوگوں کو پتہ نہیں ہے. تو میں نے سوچا آج آپ لوگوں کو بتا دوں کہ آپ نے کرنا کیا ہے. آپ نے 1/4 کپ لینا ہے صاف جو لینا ہے. اس میں 4 کپ آپ نے پانی ڈالنا ہے. تیز جو ہے نا اس امیزے کو تیز آنچ پہ آپ نے پکانا ہے، اور اس کے بعد کچھ دیر بعد آپ نے یعنی جوش آنے کے بعد ہلکی آنچ کر دینی ہے، اور پھر آپ نے ساتھ چمچ ہلانا ہے تاکہ جو گل جائے. اور جب آہستہ آہستہ یعنی آدھا گھنٹہ 45 منٹ میں جو گل جائے تو اس کو جو ہے آپ نے امیزے کو چھان لینا ہے یعنی بند کر دینا ہے. اور اس کے بعد اس میں نمک ملائیں، ادرک ملائیں، چٹکی نمک ملائیں، زیادہ ملانے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا جی، اس میں ادرک بھی ملا سکتے ہیں، زیرہ بھی ملا سکتے ہیں، اور اس میں جناب لیمن بھی ملا سکتے ہیں، نیبو بھی نچوڑ سکتے ہیں. تو اس کو جو ہے آپ نے پینا ہے یعنی سیف رکھنا ہے. پھر اس کو پانی میں ڈالیں مزید، کیونکہ یہ تو بہت گاڑھا ہو جائے گا. اگر آپ کو پتلا کر رہے ہیں تو آپ نے اس مشروب کا پانی استعمال کرنا ہے، یعنی کہ جو کا پانی جو ہے اس کو استعمال کرنا ہے. اب آپ سوچ رہے ہیں کہ اس کے عائشہ فائدے کیا کیا ہیں؟ تو جی وہ فائدے میں بتاتی ہوں، لیکن اس سے پہلے کیونکہ میں برگر سیلڈ بنانے جا رہی ہوں تو مجھے سیلڈ بنانے کے لیے کوئی باؤل چاہیے جس میں میں چیزیں مکس کر سکوں. تو میں پلیٹ لے رہی ہوں جو یہاں مجھے دستیاب ہے اس ٹائم، اور اس کے ساتھ ہی کیچپ ڈالوں گی. میں کم از کم 1 چمچ لے لیں آپ. کیچپ 2 بھی لے سکتے ہیں اگر آپ کو پسند ہے، بچہ پارٹی پسند کرتی ہے. اس میں جناب مایو ڈالوں گی، میں مایونیز ڈالوں گی. اس میں میں 2 چمچ جو ہے مایونیز، ویسے گھر میں نا دہی بھی مکس کر دیتی ہوں کبھی کبھی نا، کیونکہ تھوڑا سا اس سے بہت زیادہ میٹھا پن ہو جاتا ہے. تو میں کیا کرتی ہوں گھر میں دہی اس میں شامل کر دیتی ہوں. اس کے علاوہ آپ نے بند گوبھی جو کٹی ہوئی ہے اس کو شامل کرنا ہے اس مکسچر میں، اور تھوڑا سا نمک ڈالیں گے آپ، اور ساتھ ہی سفید مرچ جو ہے آپ اس میں ڈالیں گے، اور پھر اس کو مکس کریں گے. جیسے کہ یہ ہو گیا مکسچر، مزے کا مکسچر تیار. ہاں اگر آپ کو اسپائس چاہیے تو پھر آپ ریڈ چلی ڈال سکتے ہیں، لیکن میں نہیں ڈال رہی. آج میں نے سوچا ہے کہ آج بچوں کے لیے ہر چیز پھیکی پھیکی بنانی ہے، تو اس میں ایسا کچھ نہیں ڈالنا، اسپائس وغیرہ نہیں ڈالنا. تو چلی ساس گھر میں ہے یار، آپ وہ ڈال سکتے ہیں. اچھا فائدے بتاؤں گی، لیکن تھوڑا سا نا میں چکن کو پکا لوں پھر میں آپ کو فائدے بھی بتاتی ہوں. اچھا مایو مجھے کم لگ رہا ہے، میں تھوڑا سا اور شامل کر رہی ہوں اس میں. اوکے، یہ دیکھیں یہ میں نے بنایا ہے مکسچر، کیونکہ اس کا جو برگر کا نام ہے وہ ہے سیلڈ برگر. تو یہ اس میں شامل کیا. اگر آپ چاہیں تو چیز بھی اس میں ڈال سکتے ہیں، اور یہ صبح سے میں ڈیمانڈ کری تھی یار چیز آ جائے، یار چیز ڈال دیں، چیز ڈال دیں. تو اگر آپ چاہیں تو اس میں جو ہے سلائس میں چیز بھی ڈال سکتے ہیں، کیونکہ بچے پسند کرتے ہیں چیز. اچھا جی، اب بات ہو رہی تھی ذرا فائدے کی بات. اتنا کام تو میں نے کر لیا، میں نے تھوڑا سوچا ذرا فائدہ بھی آپ کو بتا دوں کہ جو کا جو پانی ہے اس کا کیا کیا ہے طبی فوائد اس کے بتا دوں. ویسے آپ سوچ رہیں گے عائشہ یا ڈاکٹر بن گئی ہے یا حکیم بن گئی ہے. نہیں یار، کچھ ریسرچ بھی کرنی پڑتی ہے، آخر آپ لوگوں کو بتانا بھی تو ہے کہ کیا 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 جا سکتا ہے. اچھا تو اس پانی کا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں آئرن ہے، زنک ہے، کیلشیم ہے، وٹامنس پائے جاتے ہیں، اور فائبر کی مقدار اچھی خاصی پائی جاتی ہے. یہ جو کا آپ پانی پیتے ہیں، جو کا آپ ستو بھی پی سکتے ہیں، تو جو کا دلیا جو آپ استعمال کرتے ہیں تو اس کے جو ہے فائدے میں بتا رہی ہوں، اس میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں. جس سے پہلا فائدہ جو میں بتا رہی ہوں جو کہ پانی کا اس مشروب کا،
وہ یہ ہے کہ اس سے جسم کے جو زہریلے مادے ہیں ان کا اخراج ہوتا ہے، آنتوں کی صفائی ہوتی ہے، نظام ہضم جو ہے آپ کا درست رہتا ہے، جو گرمیوں میں ہمیشہ کیا اکثر لوگوں کا اپسیٹ رہتا ہے، یار آج یہ کھا لیا، اور یار تربوز کھا لیا، آج یہ مسئلہ ہو گیا، تو یہ آپ کا جو ہے سسٹم صحیح ہو جائے گا، یہ میں بتا دوں آپ لوگوں کو۔ اچھا جی، چکن پک رہا ہے تقریباً۔ اچھا، دوسرا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ وزن کم کر سکتا ہے یہ پانی، اور کیا چاہیے آپ کو، کیونکہ لاک ڈاؤن ہے، گھر میں ہے، کہیں آنا ہے نہ جانا ہے، وزن بڑھ رہے ہیں، تو پھر آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ جی بالکل، آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ جو کا پانی، جو مشروب میں نے آپ کو بتایا ہے وہ آپ تیار کریں، ویسے ستو بھی بنا سکتی ہیں، جو کا ستو بھی، اگر اتنی محنت نہیں کرنا چاہتی تو یہ آپ نے پینا ہے، تو اس سے آپ کا وزن کم ہوگا، کیونکہ ستو پیتے وقت اکثر لوگ نا میٹھا چینی شامل کر دیتے ہیں، تو اس سے وزن کم ہونے والا نہیں ہے۔ جو میں نے بتایا ہے، یعنی کہ 1/4 چمچ کپ جو ہے جو لینا ہے صاف ستھرا، اس میں 4 کپ پانی ڈالنا ہے، پھر اس کو بوائل کرنا ہے، پھر اس کو ہلکی آنچ پہ پکانا ہے اور اچھی طرح سے آدھا گھنٹہ ہلکی آنچ پہ پکانا ہے، اور پھر اس کو اچھی طرح سے حل کرنا، اس کے جو بیج ہیں، تو اس طرح آپ نے کرنا ہے۔ اچھا جی، ٹائم جو ہے بالکل شارٹ ہے، وزن کم کی بات ہو رہی تھی تو وزن بھی کم ہو سکتا ہے، جی بالکل، اور کیونکہ اس کے 2 قسم کے فائبر اس میں پائے جاتے ہیں، ایک تو جو ہے فائبر آپ کو یعنی کہ لگے گا، یعنی کہ اگر جب آپ یوز کریں گے تو اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو لگے گا کہ آپ کا پیٹ بھرا ہوا ہے، خالی نہیں ہے، یعنی کہ بھوک محسوس نہیں ہوگی، اور دوسرا جو فائبر ہے وہ آپ کے جسم کی جو چربی ہے اس کو پگھلائے گا، تو پھر آپ جو ہے سمارٹ ہو سکتی ہیں۔ کیا مزے کی یار بات کی، کیا نسخہ بتایا، کیا تعریف ہونی چاہیے عائشہ کی۔ تو یہ ہے وزن کم کرنے کے لیے بھی آپ کو استعمال کرنا ہے، بالکل جو کا جو ہے مشروب تیار کرنا ہے، اس سے آپ وزن کم کر سکتے ہیں۔ اور میرے جو ہیں برگر تقریباً تیار ہو چکے ہیں۔ اچھا جی، بتا چکی ہوں کہ آپ نے چکن لینی ہے، چکن فلے لینے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے چیسٹ کا حصہ لینا ہے، اس میں نمک لگایا، کالی مرچ لگائی ہم نے، ادرک لہسن کا پیسٹ آپ کے سامنے میں نے ڈالا، اور اس کے علاوہ جو ہے کچھ دیر کے لیے ان کو رکھ دیا۔ اس میں میں نے مسٹرڈ پیسٹ بھی ڈالا، تقریباً ½ چمچ ڈالا، تاکہ جو ہے ٹیسٹ انہینس ہو جائے، اور اس کے بعد آپ کے سامنے پین میں میں نے جو ہے اس کو فرائی کیا، اور پھر میں نے سیلڈ بنایا، مایو کے ساتھ بنایا، کیچپ کے ساتھ بنایا، ساتھ میں نے بند گوبھی ڈالی، اور یہ دیکھیں جناب یہ تیار ہو گیا۔ اب ہم نے جو ہے سبزیوں کا استعمال بھی کرنا ہے، سب پتے بھی ہیں ہمارے پاس، تو مزے مزے کی جو ہے گرین چیزیں استعمال کرنی ہیں آپ نے۔ یہ سب سے آسان کام ہے کوکنگ کی جب ہم بات کرتے ہیں، اور جب مجھے عائشہ کو کہا جاتا ہے یار بتاؤ تو کیا بنا سکتی ہو، تو اس سے آسان کوئی چیز نہیں ہے، میں سمجھتی ہوں۔ اچھا جی، اس کے بعد کیا کرنا ہے، ہم نے چکن کو اٹھایا، یہ جی برگر میں رکھا، واہ جی واہ، زبردست، یہ مزے کے برگر ہو گئے تیار۔ اور اگر آپ کو زیادہ چکن کھانی ہے تو آپ مزید چکن اس میں ڈال سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں میں جا رہی ہوں، یہ گرم ہے کچھ زیادہ، تو یہ ہو گئے تیار۔ اب آپ اس میں ڈالیں گے کھیرے یعنی کوکمبر، اور آپ اس میں ڈالیں گے ٹماٹو، اور یہ ہو گیا آپ کا مزیدار برگر تیار۔ تو دیکھ لیں کیسے ہی جلدی عائشہ نے بنا دیے جناب بالکل برگر۔ تو یہ آپ نے تیار کر لینے ہیں برگر، یہ جی دکھا دے بھائی سیلڈ کے ساتھ مزیدار سیلڈ، اور یہ دیکھیں جی کیسا آسان تھا برگر بنانا، اور یہ جھٹ پٹ ڈش تیار ہو گئی، اور جی آپ نے بھی ٹرائی کرنی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی عائشہ کو دیں گے اجازت، پھر جنابی 2 چھٹیوں کے بعد ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھنا ہے، اور مزے مزے کی چیزیں بنا کے گھر والوں کو کھلانا ہے، اور یہی چیزیں جو ہے پیار بانٹتی ہیں، محبت بانٹتی ہیں، کیونکہ کھانا پینا جو ہے بندوں کو کلوز آتا ہے۔ تھینک یو جی، اللہ حافظ۔